अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल और अंजलि मुद्रा। प्रोग्राम सियासत में आप सबको खुशामदीद। और आज का ये प्रोग्राम जिसके हवाले से हमने थोड़ी सी तशहीर की है फेसबुक पर कि आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे आर पार मज़ामती तहरीक की नोयत और उसको दरपेश मसाइल, और हम जो समझते हैं, हमारी जितनी समझ बूझ है उसके मुताबिक क्या इम्कानात नजर आ रहे हैं। तो ये हमारे आज के इस प्रोग्राम का मौजू है। और मेरे पास मेहमान मौजूद हैं, लेकिन मेहमानों की तरफ जाने से पहले मैं थोड़ा सा पस मंजर बता दूं अपने तजर्बात की रोशनी में भी, क्योंकि आज का ये जो प्रोग्राम है ये हमारे जाती तजर्बात और मुशाहिदात से हमने जो कुछ देखा, जो कुछ सीखा, उसी के हवाले से है। तो मैं अपने से शुरू करते हुए ये कहना चाहूंगा कि 1984 में जो मज़ामती तहरीक है उसमें दिलचस्पी पैदा होने के बाद से आज तक मैंने जो कुछ देखा समझा है, उसके हवाले से मैं भी अपने ख्यालात शेयर करूंगा दोस्तों के साथ। लेकिन जो उसको मैं उसकी थोड़ी सी तारीफ कर देना चाहता हूं कि जब हम इस प्रोग्राम में कह रहे हैं मज़ामती तहरीक, तो इससे मतलब क्या है। तो इससे सिंपल जो मतलब हम आज यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं वो ये है कि जब रियासत जम्मू कश्मीर 1947 में भारत और पाकिस्तान की मदाखलत सिविल और फौजी के बाद तकसीम हो गई, उसके नतीजे में तकसीम हो गई, और एक हिस्सा पाकिस्तान के ज़ेरे इंतजाम आ गया, दूसरा भारत के, जिसको यूनाइटेड नेशन ने कहा जी कि हम आप अपना इनका इंतजाम अभी आप रखें और मकामी जो मामलात हैं वो मकामी हुकूमतें चलाएंगी, कुछ मामलात आप चलाएंगे, तो जब तक रेफरेंडम होता। तो ये जो तकसीम हो गई, तो उसके बाद दोनों तरफ एक तो वो सियासत थी जो इंतजाम चलाने वाली सरकार की मर्जी, मंशा और उनके आइन और उनके फ्रेमवर्क के अंदर थी। जैसे उस तरफ उस सियासत को की नुमाइंदगी और क़यादत नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रही थी, और इस तरफ उस सियासत की नुमाइंदगी और क़यादत मुस्लिम कॉन्फ्रेंस कर रही थी। और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये दो जमातें हैं जो उस अवामी तहरीक से जिन्होंने जन्म लिया था, जो 1931-30 से शुरू हुई थी, और जिसकी जो पीक है, जो अरूज है, वो नया कश्मीर था एक तरफ, और दूसरी तरफ आजाद कश्मीर की वो करारदाद थी जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने पेश की, पास मंजूर की। लेकिन जब तकसीम हुई तो वो अवामी जो सियासत की कोख से जन्म लेने वाली ये दोनों सियासी जमातें और इनकी सियासत भी एक नतीजे पर पहुंच गई, और वो नतीजा था तकसीम। तो तकसीम के बाद उस तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस, इस तरफ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की हुकूमत रही, और उनको जाहिर है अपने अपने इलाकों में एक तरफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ भारत के हुक्मरान तबकों का की सरपरस्ती, और उनकी सरपरस्ती भी शायद सही लफ्ज नहीं है, क्योंकि वो भी जरूरी नहीं है कि इनकी सरपरस्ती करते थे, लेकिन उनकी वफादारी के हवाले से उनको कायम रखने के लिए वफादारी पर वो रहे। लेकिन दोनों तरफ एक ऐसी भी सियासत मौजूद थी जो मरवजा सूरत हाल थी, जो स्टेटस को था, जो उसके खिलाफ थी, जो उसको नहीं मानती, जिसने तस्लीम नहीं किया, और उसके खिलाफ आवाजें उठाई शुरू में, और ये छोटी छोटी आवाजें थी, लेकिन यही मज़ामती आवाजें थी जो मौजूदा जो था स्टेटस को, उसको जो चैलेंज करती थी, उन्हीं को हम मज़ामती आवाजें कहते हैं इस प्रोग्राम में। तो जाहिर है उसकी शक्लें दोनों तरफ मुख्तलिफ थी, और इसी पे हम बात करेंगे कि ये कैसे हुआ, और जो है ना उसकी जो इर्तिका कैसे हुआ, उसकी शक्ल और सूरत क्या है, अब क्या है, आइंदा क्या नजर आ रहा है। तो मेरे साथ मौजूद है जनाब, मैं आपको तारुफ कराता हूँ वन बाय वन। मेरे पास साथ मौजूद हैं जनाब इरशाद मलिक साहब। इरशाद मलिक साहब का तल्लुक भारतीय ज़ेरे इंतजाम कश्मीर से है। बरतानिया में अब गुज़श्ता कई सालों से मुकीम है। लंदन में पेशे के एतबार से वकील हैं, सोलिसिटर, और सियासी एतबार से
پیپلز لیگ سے ان کا پس ماضی میں تعلق رہا ہے اور حریت کانفرنس سے بھی جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے. اور اس کے علاوہ بہت اچھے شاعر ہیں اور ان کی شاعری جو ہے وہ دل کو چھو لینے والی ہوتی ہے کیونکہ وہ دل سے نکلتی ہے. تو ارشاد صاحب بہت شکریہ آج ہمیں وقت دینے کا اور ہمارے ساتھ یہاں سے. دوسرے میرے ساتھ مہمان ہیں، معزز مہمان ہیں جناب صابر گل صاحب. اور صابر گل صاحب جو ہیں وہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ برطانیہ زون کے اس وقت صدر ہیں. ان کا تعلق آزاد کشمیر سے ہے اور یہ وہاں پر اسٹوڈنٹ لبریشن فرنٹ کے زمانے سے متعلق چلے آ رہے ہیں اور یعنی کہ گزشتہ کم از کم 3 اشروں سے وہ مزاحمت کی سیاست سے وابستہ ہیں. اور اس کے بعد میرے پاس جناب موجود ہیں جناب یاسر نوید صاحب. یاسر نوید صاحب جو ہیں وہ بھی اسٹوڈنٹ لبریشن فرنٹ سے انہوں نے اپنی سیاست کا اس مزاحمتی سیاست کا آغاز کیا اور اس وقت وہ بھی برطانیہ میں مقیم ہے اور یہاں پر ان کا تعلق جموں کشمیر لبریشن فرنٹ سے ہے. اور یاسر بھی اس تحریک میں بہت گہرے شامل رہے ہیں اور وہ چیزوں کو بہت قریب سے دیکھا ہے. تو میں اپنے تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. ہم توقع کر رہے ہیں کہ ہمارے ایک اور مہمان جناب صادق سبحانی صاحب بھی ہم سے ملیں گے کیونکہ صادق سبحانی صاحب کا تعلق اگرچہ آزاد کشمیر سے ہے لیکن وہ جموں کشمیر نیشنل عوامی پارٹی سے وابستہ رہے ہیں. نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے بھی میں فرض کر رہا ہوں کہ وہ رہے ہوں گے. تو وہ ایک سلائٹلی مختلف روایت کی پیداوار ہیں یا اس سے وہ ان کا تعلق ہے. تو بہرحال میں شروع کروں گا ابھی یاسر نوید سے کہ اور کیونکہ اس کے بعد ہم باقی جو ہمارے مہمان ہیں ان کے ساتھ شاید زیادہ دیر تک رہیں گے. تو یاسر صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ یہ جو جس کو میں کہہ رہا ہوں مزاحمتی سیاست اور آزاد کشمیر میں اس کا مطلب ہے خود مختاری کی سیاست. تو آپ اس سے کب جڑے، اس میں کب شامل ہوئے اور کیوں شامل ہوئے، اور جب آپ شامل ہوئے تو آپ کیا سمجھتے تھے کہ آپ کس چیز میں شامل ہو رہے ہیں؟ بہت شکریہ شمس صاحب اور باقی سارے دوستوں کا جو اس وقت دیکھ رہے ہیں. شمس صاحب میں چونکہ آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. یہ بات ہے 1990 کی، جس دوران ہم اسکول میں پڑھتے تھے 9th 10th میں. تو ہمارے کچھ دوست وہ کراچی سے واپس آئے ہمارے علاقے میں. تو انہوں نے ایک دن ایک میٹنگ بلائی اور مطلب جو ہمارے جس دوست تھے ان کا ایک بھائی بھی تھا ہمارے ساتھ. تو اس وقت چونکہ زیادہ نام وہاں ہمارے علاقے میں سردار رشید اسد صاحب کا زیادہ نام تھا وہاں. تو انہوں نے اس میں ہمیں بتایا، جو ہماری پہلی میٹنگ تھی مجھے آج بھی یاد ہے، کہ ہمارے وسائل کیا ہیں اور ان پر قابض کون ہے اور کون سی قوتیں قابض ہیں اور کس طرح ہم کام کر کے اپنی ریاست کی آزادی کی بات کر سکتے ہیں. تو وہ ایک ہوتا ہے اس دوران اسکولوں میں صبح جب ہم جاتے تھے تو وہ نعرہ لگتا تھا کشمیر بنے گا پاکستان کا. تو اس پہ ہماری جو بچے کہہ سکتے ہیں ہم یہ لڑکوں کے درمیان ہوتا تھا کہ یہ ہم سے مطلب زبردستی کیوں لگوا رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے. تو پھر جب ہم نے اس طرح کے کوشچن ان سے کیے کہ بھائی یہ ایسا کیوں ہے ہم سے یہ زبردستی نعرے لگوانے کی ضرورت کیا ہے، ہم نہ لگائیں تو پھر ہمیں مار پڑے گی. اور کچھ ہفتے 10 دن کی بات ہے، مجھے آج بھی یاد ہے کہ ہم نے جو اپنے ایک ٹیچر تھے ان سے یہ کوشچن کر لیا کہ یہ اگر ہم نہ لگائیں تو آپ کیا کریں گے، مطلب ہمیں اس کا کیا فرق پڑے گا. تو انہوں نے آگے سے ایک ایسا کیا جس طرح ایک جو مقدس کوئی چیز ہوتی ہے اس کے اگینسٹ اگر ہم کوئی بولے تو وہ جس طرح کسی کی آپ بے عزتی کر سکتے ہیں، تو اس حد تک ہماری پھر ہوئی اور ہمیں مطلب خاصی اس حوالے سے مار بھی پڑی. لیکن شمس صاحب اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ 1-1.5 مہینے میں 9th کی جو کلاس تھی ہماری، اس میں 90 اسٹوڈنٹس تھے اور 90 میں سے 85 اسٹوڈنٹس لبریشن فرنٹ کے باقاعدہ ممبر بن گئے. سو یہ اس دور میں اسکول سے ہی ہم نے شروع کر دیا اور اس کی وجہ جو خاص یہی تھی کہ اور یہ کس زمانے کی بات ہے، کس سال کی بات کر رہے ہیں؟
1990 کی بات کر رہا ہوں. اسی بہانے آپ مجھ سے پوچھ بھی رہے ہیں کہ میں کون سے ایئر میں کون سی کلاس میں تھا, لیکن چلیں کوئی بات نہیں, یہ بتانا ہی پڑے گا. 1992 میں ہم نے جب میٹرک کی اس وقت بھی اس وقت کی, اور 1991 کی, یہ تو ایک گروپنگ کا ایک دور تھا, لیکن ہر طرف لبریشن فرنٹ ہی تھی. اور جو جھنڈے تھے اور جو سلوگن تھے وہ یہ تھا کہ ہمارے ملک پہ ہمارا راج, ہمارے منگلا ڈیم کے حوالے سے, ہماری رائلٹی کے حوالے سے, یہ ساری چیزیں جو ہے, خاص کر کے اسکول میں جو ہمارے حالات تھے ان پر بھی پھر ہمیں یہ اس وقت تو بریف ویکلی لیکچر ہوا کرتے تھے, ہماری میٹنگ ہوتی تھی جس میں ہم کوشچن لے کر جاتے تھے کہ آج ہم سارے جو ویکلی کوشچن ہیں آپ لے کر آئیں. تو وہاں جو ہمارے ساتھی ہوتے تھے اسٹوڈنٹس لبریشن فرنٹ کے, ان میں سے ایک ہی ایزر کاشر صاحب جو دھرنے میں بھی بیٹھے ہوئے, یہ بھی ان میں سے ہوتے تھے. تو یہ پھر ہمارے اس طرح کے سوالوں کے جو جواب دیتے تھے. جی اوکے. اور میں میرے خیال میں ابھی باقیوں سے بھی اس کا جواب لے لیتا ہوں, ٹھیک ہے, پھر ٹھیک اگر ہے. آپ کے پاس وقت ہوا تو مزید بات کریں گے. تو میں ابھی یہ تو اس طرف ہو رہا تھا, اور میں ارشاد ملک صاحب سے پوچھوں گا کہ ملک صاحب آپ بتائیے کہ اس طرف مطلب آپ کس عمر میں اس مزاحمتی سیاست میں حصہ لینا شروع کیا آپ نے, اور کیوں کیا, اور اس وقت آپ کی کیا سمجھ تھی؟ دیکھیں شمس صاحب, میں شاید 7 سال کا تھا, اور میں والد صاحب کے ساتھ کمرے میں انہی کے ساتھ سوتا تھا, اللہ جنت نصیب کرے. ناک ہو گیا, رات کے 2:30 بجے پولیس آئی اور والد صاحب کو پکڑ کے لے گئے. میرے والد صاحب وہاں پہ ان دنوں شیخ عبداللہ کی جو تنظیم تھی محض رائے شماری. اور یہ کس سن کی بات ہے ملک صاحب؟ یہ 69 کی بات ہے. تو پھر اب مجھے نہیں پتا, پولیس آئی تو, لیکن یہ کہ انہوں نے چائے بھی پی, ان کو کپڑے وپڑے پیک کیے, لے گئے. پھر پتہ نہیں 2-2.5 سال کے بعد چھوڑ دیا. تو پھر مجھے پتا چلا کہ بھائی ان کو کیوں لے گئے. سکول میں تھا میں, فرسٹ پرائمری میں شاید. تو یہ جی جناب علی معاذ رائے شماری کے لوگ ہیں جی, شیخ عبداللہ کا ساتھی ہے. تو یہ اب شیخ عبداللہ کیا کہتا ہے تو معاذ رائے شماری کیا کریں کہ لوگوں کو حق دیا جائے کہ پوچھا جائے آپ کیا چاہتے ہیں. تو تھوڑا بہت بچپن سے ہی پھر والد صاحب جب آئے تو وہ بیٹھک ہماری جو تو وہاں پر یہ سیاسی باتیں, جلسوں کی طرح تیاریاں وغیرہ. یہ تو پہلی بار میں I was in کلاس 6 اور 5 جب بٹو نے کال دی تھی, شیخ عبداللہ نے معاذ رائے شماری ختم کر کے نیشنل کانفرنس دوبارہ ریوائیو کی, اور اس کے خلاف بٹو نے کال دے دی. اور ہمارے سکول میں جب ان کو پتا چلا حالات خراب ہونے والے ہیں, پتھراؤ وغیرہ ہو رہا, تو ہمیں انہوں نے چھٹی دے دی 1 بجے. تو پہلی بار مجھے ایز اے 5 ایئر جو 5 جماعت میں پڑھا, 5ویں میں, پولیس کی مار پڑی ہے. تو لوگ پتھر مارے تو ہم نے بھی پتھر مارنے شروع کیے. تو ہمیں پھر پکڑ کے لے گئے, تھانے میں رکھا. تو پھر جب ٹھیک ہو گئے, ہم چھوٹے تھے, نکر پہنے ہوئے, تو پھر وہ تھانے دار پولیس کی گاڑی میں جناب علی ہمیں چائے بھی پلائی اور ہمیں گھر چھوڑ آئے. تو پھر میں کالج کے زمانے میں پیپلز لیگ کے ساتھ ایسوسیٹ ہو گیا باضابطہ طور پہ. اینڈ اس وقت شبیر شاہ صاحب پیپلز لیگ کے چیئرمین تھے, اور رحمانی صاحب جنرل سیکریٹری تھے. تو باضابطہ میری شمولیت جب ہو گئی, اور آئی واز اریسٹڈ کالج میں, تو 1 مہینے کے لیے. تو اٹ واز ان 1982-83. تو ہم یہی سوچ رہے تھے, ایک بات میں جیسا کہ نوید صاحب نے کہا کہ ہندوستان ہمارا دشمن ہے, ہماری آزادی پہ قبضہ کیا ہے, اور یہ جو شاید چند لوگ ہوں پڑھے لکھے لوگ
جو آزادی کا صحیح مفہوم سمجھتے تھے، لیکن عام لوگ جو تھے جن میں جوان تھے اور کم پڑھے لکھے جو عام لوگ تھے، تو ہندوستان کے خلاف بات کرنا، ہندوستان کے ساتھ ان کے لوگوں کو ووٹ نہ دینا، اسی کو وہ سمجھتے تھے تحریک۔ لیکن آزادی کا اس وقت مجھے یقین ہے کہ 89 تک more than 75% of the people who were practically involved in anti-Indian جو اس وقت حالات ہو رہے تھے، ان کو بھی اس وقت آزادی کا صحیح مفہوم سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ ایک نیشن ہے، اپنی مرضی کے مطابق، اپنے منشا کے مطابق، اپنے بنائے ہوئے قوانین اور اپنی زمین اور اپنے حکومت، تو یہ اس وقت نہیں تھا پتا۔ بس ہندوستان دشمنی کو آزادی سمجھتے تھے اور پاکستان کے ساتھ ایک پیار تھا اس وقت، تو میں یہ نہیں کہہ سکتا اس میں کمی آئی ہے، لیکن اب الحمدللہ لوگ سمجھتے ہیں کہ آزادی کیا ہے، اور ایک پنجرے سے دوسرے پنجرے میں جانے کو اب لوگ سمجھ چکے ہیں کہ وہ پرندہ آزاد نہیں ہوتا، تو وہ پنجروں کی ادلا بدلی آزادی نہیں ہے۔ تو ماشاءاللہ ناؤ دی پیپل ان دی ویلی، تو ان کو اس بات کا صحیح ادراک ہوا ہے۔ تھینک یو ارشاد صاحب، ہم آپ کے پاس واپس آئیں گے اس پر تھوڑا جو ہے نا روشنی مزید ڈالنے کے لیے، اور اس سے پہلے ہم چلتے ہیں ابھی صابر گل صاحب سے پوچھتے ہیں۔ صابر صاحب، آپ کیسے اس میں شریک ہوئے اور کیوں ہوئے، اور اس وقت آپ کیا سمجھتے تھے کہ آپ کس میں شریک ہو رہے ہیں، کس میں شامل ہو رہے ہیں، کیا ہوگا؟ بہت بہت شکریہ شمع صاحب، جے کے ٹی وی کا بہت شکریہ۔ یہ میرے خیال میں 7-8 سال پہلے بھی آپ نے ایک دفعہ، جب میں پہلی دفعہ ٹی وی پہ، میرے خیال میں اپنا ٹی وی چینل تھا، تو اس وقت بھی یہ سوال کیا تھا۔ بیسکلی ہماری جو انوائرمنٹ ہے، جو آپ بھی جانتے ہیں، وہ ساری آزاد کشمیر کی کم و بیش ایک ہی طرح کی ہے۔ ہمارے جو بڑے لوگ، جو گھر کے بڑے ہوتے ہیں، وہ زیادہ پاور پالیٹکس کے میں جڑے ہوتے ہیں۔ میرا جو اس راستے پہ چلنا ہے وہ مقبول بٹ کی وہ سٹوری ہے، چونکہ میرے جو کزن تھے وہ زیادہ NSF کے ساتھ اس وقت جڑے ہوئے تھے، تو ایک رسالہ میرے ہاتھ میں آیا جس میں مقبول بٹ کی وہ جیل سے فرار کی پوری کہانی تھی۔ تو ایک تو اس نے مجھے بہت انسپائر کیا کہ آخر یہ کون سی یہ شخصیت ہے جو آزادی، اور پھر یہ یہاں سے پار چلا جاتا ہے، وہاں سے پھر آتا ہے، پھر پار چلے جاتا ہے، جس کو پتا ہے مجھے مار دیا جائے گا۔ تو ایک وہ سٹوری پھر 90s میں جس طرح یاسر نے کہا کہ JKLF کا ایک بہت بڑا بوم تھا، سردار رشید حسرت پورے آزاد کشمیر میں ایک ویلیج میں جو پار سے آئے ہوئے جو لبریشن فرنٹ کے کمانڈرز تھے، ان کو لے کر وہ ایک گاؤں میں گئے، تو اسی طرح وہ ہمارے گاؤں میں بھی آئے۔ تو بڑی ایک انسپائریشن ملی مجھے کہ ہم لوگ کوئی ایسی بات کر رہے ہیں جو بڑی بات ہے، جو یہ جو مطلب جو ایک بچگانہ سوچ یہ ہوتی ہے کہ یہ جو باقی لوگ ہیں یہ کچھ نہیں کر رہے، اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ لبریشن فرنٹ ہی کر رہی ہے۔ اسی اسنا میں مجھے اسکول میں ایک دفعہ پروٹیسٹ ہی آپ کہہ لیں کہ یونٹ بنانے کی کوشش کی، یہ 9th ایئر کا اسٹوڈنٹ، تو مجھے اسکول سے تھوڑا نکال دیا گیا۔ لیکن چونکہ گاؤں کے اسکولز میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں اثر و رسوخ آپ اپنی فیملی کا، آپ کے بڑے بھائی کزن وغیرہ، وہ آپ کو اس میں واپس انہوں نے جو معذرت یا اس طرح کا ایک رویہ ہوتا ہے، تو میں واپس اسکول میں چلا گیا۔ تو یہ اس طرح سے چونکہ وہاں ماحول یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا اسکول کا کلچر ہے اس میں ہمیں کشمیر بنے گا پاکستان، ایک بڑا بورڈ مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب ہم اسکول میں جایا کرتے تھے تو سب سے پہلے وہ بورڈ پہ لکھا ہوتا تھا، بلکہ بعض اوقات جو ہمارے ہیڈ ٹیچر یا اس وقت پرنسپل تھے وہ کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ بھی لگوایا کرتے تھے۔
مجھے آج بھی یاد ہے کہ اس سے ہمیں بڑی چونکہ ہم نظریاتی طور پر اتنے کوئی لٹریچر یا اس طرح کے ہمیں وہ اس سے بڑا غصہ آتا تھا کہ یہ ہم چونکہ نہیں چاہ رہے تو یہ ایسا کر رہے ہیں. تو یہ اس طرح سے بتدریج ہم اس سلسلے میں آئے، پھر آگے بڑھے، پھر لبریشن فرنٹ میں مختلف جو عہدوں پہ یا آپ کہہ لیں کہ اس ریزسٹنس جو ایک مزاحمتی تحریک ہے اس میں اپنا چھوٹا جو رول ہے وہ دیتے رہے. تو اس میں میرے خیال میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں مزید اگر اس کو دیکھا جائے کہ ہمارے جب ہم کسی مزاحمتی تحریک کا حصہ بنتے ہیں تو میرے خیال میں ہمارے جو معروضی حالات ہیں وہ پورے جموں کشمیر کے وہ ایک جیسے نہیں ہیں. تو ہمیں جو ہندوستان اور پاکستان کا بننے کے بعد ہم جو زد میں آئے اس تقسیم کے کہ ہندو اور مسلم بنیاد پہ، جس طرح ارشاد صاحب نے کہا کہ وہاں بہت اینٹی انڈیا ایک ریٹرک ہے کہ وہی مزاحمتی تحریک کا حصہ ہے. تو آزاد کشمیر میں بھی اس طرح سے نہیں، لیکن کم از کم یہ ایک عام تاثر یہ رہا ہے کہ چونکہ ہم نے مقبوضہ کشمیر کو آزاد کرانا ہے اور اس کا ہم نے حصہ بننا ہے کہیں نہ کہیں، اور جو معروضی حالات ہیں اس کے ساتھ ہم جڑ نہ پانے کی وجہ سے میرے خیال میں اس میں بڑی ابھی بھی گنجائش موجود ہے، پوٹینشل موجود ہے کہ ہم اپنے معروضی حالات کو جوڑ کر اس تحریک کو، اس نظامتی تحریک کو، اس کے کردار کو، اس کو نکھار کر ٹھیک ہے. اس پہ ہم آئیں گے، اس پہ ہم واپس آئیں گے کہ مستقبل میں کیا کیا جائے. تو ابھی ہمارے ساتھ آئے ہیں جناب صادق سبحانی صاحب، ان کو ویلکم کہتے ہیں. اور صادق سبحانی صاحب، ہم جو ابھی پہلا سوال ہے ہمارا جس پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ یہ جو تحریک مزاحمت ہے یا مزاحمت کی سیاست ہے، اس میں کب شامل ہوئے اور کیوں شامل ہوئے تھے اور کیا سوچ کر شامل ہوئے تھے کہ یہ کیا میں کرنے جا رہا ہوں؟ سب سے پہلے تو میرا سلام عرض جناب ارشاد ملک صاحب کو، صابر صاحب کو، یاسر صاحب کو، آپ کو. اور دوسرا یہ ہے کہ بڑی معذرت جناب میں ٹائم پر حاضر نہیں ہو سکا، ٹریفک میں پھنس گیا تھا. شمس صاحب، ہمارا آئی تھنک 81 یا 82 کے لگ بھگ جب ہم مڈل میں تھے تو ہمارے انکل ہی ہیں، ہمارے گھر کے ساتھ بھی رہتے ہیں پڑوس میں، تو وہ عقائد ڈائجسٹ لیا کرتے تھے جس میں گنگا ہائی جیکنگ کیس کی جتنی بھی یہ سٹیٹمنٹس، وٹنس سٹیٹمنٹس تھی، کہ خورشید صاحب کی، مقبول بٹ صاحب کی، ہاشم قریشی صاحب کی اور دیگر کی، وہ اس میں قسط وار چھپا کرتی تھی. تو وہ انکل برابر وہ عقائد ڈائجسٹ لیا کرتے تھے، وہ خود پڑھ کے پھر ہمیں دیتے تھے کہ یہ پڑھو، اور نہیں اس میں پڑھاتے تھے لیکن یہ ضرور پڑھاتے تھے، کیونکہ ان کی اپنی انکلیشن جو جہاں سے انہوں نے سیکھا تھا وہ کچھ تو معاذ سے اور کچھ اس سے پہلے وہ شیخ عبداللہ کو پسند کرتے تھے. تو اس حوالے سے ان کی وہ تھی. اور ساتھ ساتھ ایک اور ہمارے جو ہے گاؤں کے بڑے اچھے ایکٹیوسٹ تھے، وہ معاذ میں تھے. وہ اس وقت جب بھی وائس آف کشمیر UK سے نکلنا شروع ہوا تو وہ منگوایا کرتے تھے. اور ہاشم قریشی صاحب اس دوران مجھے پتا ہے کہ جب بھی وہ رہا ہوئے اس کے بعد ہمارے گاؤں کوڑتی ان کا آنا جانا رہتا تھا کہ وہ ہمارے انکل اعجاز ملک صاحب کے دوست تھے. تو ان کی وساطت سے پھر ہم نے وائس آف کشمیر کا بھی مطالعہ کرنا شروع کیا. تو خاصے میڈل میں تقریباً 8ویں جماعت تک خاصا پتہ تھا کہ خود مختاری کیا ہے یا گنگا جیکنگ کیس وغیرہ کیا ہوا تھا. بٹ صاحب سے اسی طرح روشناس ہوئے. اور آہستہ آہستہ پھر 85 میں کالج میں چلے گئے. تو پھر جب کالج میں ہم گئے تو ہمارا پورا گاؤں ہی جتنے بھی کوئی 25-30 ہم گئے اس وقت ہائی اسکول، وہ سارے ہی ہم اس قابل تھے کہ وہ چلو سوچ سمجھ سکیں. پھر ہائی اسکول سے ہم کالج گئے 85 میں، تو وہ سبھی لڑکے NSF میں گئے. اسی وجہ سے جو کچھ ہمارے گاؤں میں چند بڑے لوگ تھے اور خاص کر جو باقی بھی تھے وہ بھی لبریشن لیگ اس میں زیادہ تھی. جو 62 لوگ تھے وہ زیادہ تر KH خورشید صاحب کی لبریشن لیگ میں تھے، تو وہ بھی کوئی اتنی دور نہیں تھی. تو یہ ہمارا تعارف تھا. اور پھر ابھی ہم غالباً 10ویں جماعت میں تھے جب بٹ صاحب کی شہادت ہوئی گورنمنٹ پائلٹ ہائی اسکول کوٹلی میں. اور اس وقت یہ تھا کہ پورا بازار، پورے اسکول، سارا کچھ، ہیڈ ماسٹر صاحب ہمارے تب مجید شاہ صاحب ہوتے تھے، بڑے سخت ہیڈ ماسٹر تھے، لیکن انہوں نے بھی اسکول کو بند کیا تھا کہ سبھی اس جلوس میں جاؤ.
تو بہت بڑا جلوس ایک تھا وہ بٹ صاحب کی شہادت پر 11 فروری کو. تو اس سے پھر پیچھے نہیں، پھر آج تک جی آگے آگے ہی گئے ہیں. جہاں رول بن سکا تو ہم سمجھتے ہیں کہ رول ہر بندہ دے سکتا ہے، اور اس کے جو بھی پچھلے 30-35 سال جو کچھ بھی ہم نے کیا ہے تو اس میں دیکھ رہے ہیں کہ ہم آگے ہی گئے ہیں. اس حوالے سے اس اینڈ سے آزاد کشمیر کی طرف سے جہاں ہم ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جس نظریے کہ ہم جو ہے وہ ماننے والے ہیں وہ تو آگے ہی گیا ہے، اس میں پیچھے نہیں ہوا ہے. حالانکہ جو اس سے پہلے جو 20-25 سال گزرے تو اس میں تو ہوا ہوگا کہ یا اس پار یا اس پار والی بات تھی. جیسے ارشاد ملک صاحب نے کہا کہ لوگوں میں آزادی کا تصور بھی نہیں تھا، اور خاص کر جو بھی وہ دو قومی نظریہ یہ وہ تو اس میں تو لوگ آزادی اور طرح کی مانتے تھے، بلکہ ہم کو بھی جو اوکے اس پہ ہم آئیں گے سبحانی صاحب، اس پہ ہم آئیں گے کہ ادھر میں اور ادھر میں فرق کیا ہے. تو اس کا آغاز میں نیکسٹ جو کوسچن ہے یاسر سے کروں گا، پھر یاسر کو جانا ہے. تو میں جو ہے نا اس کو آپ کی جگہ لاؤں گا. اور یاسر یہ بتائیں کہ جب آپ اس میں شامل ہوئے تو آپ کو جو لکیر کی دوسری طرف والا کشمیر ہے جو بھارتی زیر انتظام ہے، اس کے بارے میں کیا معلومات تھیں اس وقت کہ وہاں جو کیا ہے سچویشن کیا ہے، اور کیا وہاں کوئی تحریک ہے؟ اس کے بارے میں آپ کیا جانتے تھے کہ اس طرف والا جو کشمیر ہے اس میں کیا کس قسم کی مزاحمتی تحریک موجود ہے، یا آپ کی جو نظریات تھے اس کے لوگ، یعنی کہ اس طرف والے کشمیر کے بارے میں آپ کو کیا علم تھا؟ شمس صاحب، موجودہ حالات کو اگر ہم اس وقت کے حالات سے دیکھیں تو ہمیں ایک واضح فرق نظر آئے گا. آج ہمارے پاس دوسری کسی جگہ کے حالات کو جاننے کے لیے بہت سارے ذرائع ہیں، سوشل میڈیا ہے، ایون فون ہے، اور اس وقت ایسا بھی یہ سوچ بھی نہیں تھی کہ ہم کسی کو وہاں فون کر کے کوئی اس طرح کی بات کر سکتے ہیں. سو ہمارے پاس وہی تھا جو کچھ پاکستانی میڈیا ہمیں دکھاتا تھا. ہم شام کو اگر ٹی وی کے پاس بیٹھتے تھے تو اس میں یہی ہوتا تھا، تو بھارتی درندوں نے اتنے لوگوں کو شہید کر دیا، اور رات کو 3 بجے صبح 6 بجے فلانی جگہ کپواڑہ میں، شوپیاں میں یا کسی اور جگہ اتنی بڑی جھڑپ ہوئی اور اس میں 15 جو ہے کشمیری شہید ہوئے، اور کوئی 25-30 ہندو فوجی بھی جانم واصل ہو گئے. سو اس طرح کی خبریں ہمیں اکثر ملنے کو پڑھنے کو ملتی تھی. ہمیں بس یہی تھا کہ ایک کوئی ہندو ہے جی، وہ کوئی ان کے ظلموں کی ایک طویل داستان ہے، اور وہ کوئی انسانی شکل میں نہیں ہے جو میڈیا کی شکل میں ہمیں ملتے تھے. اگر میں 9th 10th میں جاؤں، اگر 8ویں میں جو پڑھتا تھا یا 7ویں پڑھتا تھا، اس وقت میری سوچ بھی اپنی بھی ایک محدود تھی، تو اس کے مطابق ہی میں چیزوں کو دیکھتا تھا. تو اس وقت بس ایک خوف، بس مطلب. اور یہ جو دوسری طرف ہے پاکستان، نہیں، یہ بالکل ٹھیک ہے. یہاں کی جو صورتحال ہے یہ آپ کے ساتھ ہیں، یہ آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، آپ کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑے ہیں، اور یہی آپ کی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، باقی کچھ بھی نہیں ہے. گو کہ ہمارے تھوڑا بہت جو ہمیں جو ہم اپنے دوستوں سے یا کچھ لٹریچر ملا، اس کو پڑھنے کے بعد جب ہم چیزوں کو پھر اپنے انداز سے ہم دیکھتے، اخبار کو دیکھتے، یا تو پھر ہمیں ایک ہی طرح کی سٹوری نظر آ رہی تھی کہ یا تو سب کچھ انڈیا ہی کر رہے ہیں، اور اگر یہ جو ہمارے یہاں کے جو مسائل ہیں اگر ہم ان پہ بات کریں تو اس پہ کوئی بات ہی نہیں ہوتی. ہمارا وزراء جو تھے، ہمارے اسکول کے ٹیچر جو تھے، ان کی اپنی جو تنظیم تھی وہ بھی مطلب جماعت اسلامی کی تنظیم تھی، تنظیم اساتذہ تھی، کوئی اور مطلب پوری طرف سے ایک حاوی ہو کر اس معاشرے میں یہ ہمیں وہاں کے جو مسائل کے حوالے سے بتا رہی تھی. آپ اس وقت یہ سمجھتے تھے کہ آزادی کا مطلب یہ ہے کہ جو مقبوضہ کشمیر ہے اس کو آزاد کروانا ہے؟ شمس صاحب، یہاں ایک بات میں اور ایڈ کروں گا، چونکہ ہماری پارٹی کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے شاید، اور جو باقی جو مطلب جماعت اسلامی تھی یا کوئی اور، وہ پھر ایک فلم دکھاتے تھے کبھی کبھی جی، ہمیں کہ آج رات کو 10 بجے ہم ایک فلم دکھائیں گے، ہمارے کالج کی دیوار پہ ہی اس کو وہ پکچر وہ لگا کے تو وہ دکھاتے. تو وہ پھر ہم جب ہمارے لیے تو ایک ساتھ میں شغل بھی تھا، ہم جب جاتے تھے
تو اس فلم میں اگر 1.5 گھنٹے کی فلم میں طویل داستانیں تھیں ظلم و ستم کی، اور ساتھ میں اینڈ پہ کہ ہمارا پاکستان کا جھنڈا لے کے کہ ہم یہ ہمارے ساتھ کھڑا ہے، اگر یہ بھی ہمارے ساتھ نہ ہوتا تو وہ تو ہمیں زمین کے نیچے ہی دبا دیتا انڈیا کے ہی، تو آج ہمارا نام نشان بھی نہ ہوتا، تو ہم بھی شکر کرتے تھے، شکر ہے پاکستان ہمارے ساتھ ہے، ورنہ آج مجھے کیا پتا ہوتا کہ یاسر بھی کوئی ہے یا میرا باپ بھی کوئی ہے یا کوئی اور میرے دوست بھی جاننے والے ہیں، ہم تو ویسے ہی پیدا ہوتے ہی انڈیا ہمیں زمین کے اندر گاڑ دیتا. سو یہ ایک وہ نیریٹو تھا جو ہمیں مل رہا تھا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اوکے. جانے سے پہلے یاسر صاحب آپ کچھ بات کیا کہنا چاہتے ہیں، پھر ہم اس کو آگے بڑھائیں گے. شاہ صاحب ٹھیک ہے، میں ایک بات آپ نے جو پہلے لکھا تھا کہ میں دو منٹ کی بات ہی کروں گا کہ پار کی اور یہاں کی سیاست میں تھوڑا مزاحمتی سیاست میں تھوڑا سا فرق کیا ہے. شاہ صاحب ایک چیز جو ہمیں ملتی ہے اس وقت کے، ہم دیکھتے ہیں وہاں اکثر پاکستان کا جھنڈا لہرایا جاتا ہے، مطلب جو پاکستان کا میڈیا ہمیں شو کرا رہا ہے، یا کوئی نعرے لگ رہے ہیں یا گیلانی کی شکل میں یا کوئی اور. جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے اس میں جو سمجھ سکا ہوں اس کے مطابق، دیکھیں انڈیا کا جو بھی تحریک تھی، تحریک کے بعد پہلے جو لوگ گئے پھر ادھر سے ہی گئے اور پھر پیچھے سے ہی کچھ اور لوگوں کو بھیجا گیا ان کو مارنے کے لیے، اور پھر کچھ جو وہاں کی جو مزاحمتی جو لوگ تھے، جو سیاستدان تھے، ان کو بھی مروایا گیا. پھر اوورآل پورے کشمیر میں کہہ سکتا ہوں کہ ریاست کے اس حصے میں تقریباً ہر غیر زخمی ہے. اچھا وہ چونکہ نوجوانوں کی تحریک ہے یا خواتین کی تحریک ہے، تو ان کے پاس بھارتی جبر کا مقابلہ کرنے کے لیے مطلب اس طرح کے وسائل نہیں ہیں، تو وہ مختلف انداز اختیار کرتے ہیں. اس وقت ان کو جب ان کو آخری حال یہ نظر آتا ہے کہ انڈیا کو جو جیسے کہتے ہیں نا ہم کی چٹکی دینے کے لیے، ان کے جب کچھ اور ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، بعض اوقات بے بسی کی حالت ہوتی ہے، تو اس میں پھر وہ دیکھتے ہیں کہ انڈیا کو کس سے چڑ ہے، تو وہ پھر اسی غصے میں پاکستان کا جھنڈا اسے دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھو، تاکہ اسے زیادہ دکھ ہو، اور جو مذہبی حوالے سے وہ زیادہ ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں کہ بھائی انڈیا چونکہ ایک ہندو اسٹیٹ کیا ہے تو سیکولر، لیکن وہ ہندوازم کے زیادہ مشہور ہے، تو اس حوالے سے ان کو دکھایا جائے کہ یہ دیکھو ہم پرو پاکستانی ہیں، کچھ لوگ، سارے نہیں، اور کچھ مذہبی حوالے سے ہم یہاں تک جا سکتے ہیں. یہ مجھے جو نظر آیا ہے. یہ جو آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ آپ نے وہاں کے لوگوں سے بات کر کے بنائی ہے یا جو کچھ میڈیا میں آتا ہے یا سوشل، یہ کہاں سے بنائی ہے آپ نے یہ انڈرسٹینڈنگ کہ وہ یہ اس لیے کرتے ہیں؟ شمع صاحب کچھ دوست جو وہاں سے یہاں آئے تھے ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے. پہلے ہم بھی سوچتے تھے کہ شاید کچھ ایسی سوچ ہے وہاں پاکستان کے حوالے سے. تو مجھے جو ان سے جو جواب ملا وہ ایک تو یہ تھا کہ 91 کے اندر یا 90 کے اندر جو لبریشن فرنٹ کی تحریک کی وجہ سے، 88 کی تحریک کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے وہاں سے ہجرت کر کے اس سائڈ پہ آئے. اچھا جب وہ ہجرت کر کے اس سائڈ پہ آئے تو ان کے ذہن میں ایک اور نقشہ تھا پاکستان کا، جس طرح علی گیلانی صاحب کو نظر آ رہا ہے یا عائشہ اندرابی کو نظر آ رہا ہے کوئی مقدس جگہ. اب جب یہاں آئے وہ اور ان کے ساتھ جس طرح کا سلوک یہاں برپا ہوا، جس طرح کی زندگی ان کو گزارنی پڑی، تو اور یہاں پھر ان کے ذہن میں بھی ایک نقشہ بدل گیا. مجھے سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی بہت سارے لوگوں سے بات کرنے کا موقع ملا ہے، بذات خود مجھے بہت سارے لوگ ایسے ملے کہ بھائی یہ اس کی وجہ کیا ہے. بہت سارے صحافیوں سے ہماری ملاقاتیں ہوئی ہیں، تو ان سے جو میں نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ یہ نہیں کہ وہاں کی جو تحریک ہے اس کے اندر یہ لوگ واقعی پرو پاکستانی ہیں یا بہت زیادہ مذہبی ہیں. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ جناب یاسر نوید صاحب. تو ابھی ہم یہی جو بیسیکلی ہمارے پاس موجود ہیں ہمارے ساتھ جناب ارشاد ملک صاحب. تو اگلا جو میرا سوال ہے وہ ارشاد ملک صاحب سے ہے کہ ارشاد صاحب یہاں سے جو ہے نا ظاہر ہے معلومات ابھی تو ذرائع زیادہ ہو گئے معلومات کے، لیکن 84 5 6 اس زمانے میں اس طرح کے نہیں تھے. تو آپ یہ بتائیے کہ 87 سے پہلے، جولائی 87 جب وہاں پر یہ جو تحریک ہے جس کو کہتے ہیں کہ جی کہ اس کا آغاز ہوا 87 میں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت مسلح کارروائیاں شروع ہوئی. اس سے پہلے
جو کشمیر وادی تھی جس میں آپ کا جنم ہوا اور آپ نے پرورش پائی، 87 سے پہلے کیسا تھا؟ وہاں کا ماحول کیسا تھا؟ وہاں کی جو یہ مزاحمتی سیاست ہے، اس کو کرش کرنے کے لیے کیا ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے تھے؟ کیونکہ میں 82 میں پیپلز لیگ میں شامل ہو گیا تھا، تو ایسا نہیں ہے کہ یہ جو تحریک 88 یا 89 میں شروع ہو گئی. ویسے اوپن جس وقت بندوق آئی، اللہ جنت نصیب کرے اعجاز ڈار کو، جو کہ JKLF کے کمانڈر تھے. اعجاز ڈار میرا دوست بھی تھا، یونیورسٹی میٹ بھی تھا، اور جب اس کو گھر والوں سے کوئی پرابلم ہوتی تھی، گھر میں روٹتا تھا، چونکہ میں سری نگر سے نہیں تھا، میں بارہمولہ سے تھا، ہاسٹل میں رہتا تھا میں، تو وہ میرے پاس ہاسٹل میں رہتا تھا 2 دن 3 دن 4 دن. تو ایسا نہیں ہے کہ بالکل اچانک یہ سلسلہ شروع ہوا. لوگوں کے، نوجوانوں کے ذہن تیار تھے کہ جس وقت JKLF نے عسکری جدوجہد کا آغاز کیا تو اتنا بڑا رسپانس نہیں مل سکتا تھا کہ اگر وہاں سے پہلے کام نہ شروع ہوا. یہ جو ہمارے JKLF کے موجودہ چیئرمین ہیں یاسین ملک صاحب، یا جو حاجی گروپ جنہیں ہم کہیں گے، حمید صاحب، اشفاق صاحب، جاوید، مطلب جو ایک گروپ کی شکل میں سامنے آئے، JKLF انٹروڈیوس کرانے میں ان کا بڑا ہاتھ ہے وہاں پہ. تو یہ سب کے سب اسلامک اسٹوڈنٹس لیگ کے ممبرز تھے. یاسین صاحب آئی تھنک پہلے اسسٹنٹ جنرل سیکرٹری رہے اور پھر جنرل سیکرٹری بنے. اور اسلامک اسٹوڈنٹس لیگ جو تھی، پیپلز لیگ کی اسٹوڈنٹ لیگ وہ آرگنائزیشن تھی، ہیڈڈ بائی شبیر احمد شاہ. یہ ایک کوشش جس میں آپ دیکھیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم شیخ عبداللہ کو، اس کی پازیٹیو کنٹریبیوشن کو ٹوٹلی اگنور کریں. یہ جاگرتی جو ہندی میں کہتے ہیں، اویکننگ جو ہے، لوگوں تک پہنچانے میں اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے شیخ عبداللہ کا. ابھی ہم اگر 53 سے لے کر 74 تک کا جو عرصہ ہے، یہ جو آج پھر ہماری مزاحمتی لیڈرشپ، چاہے وہ گیلانی صاحب ہوں یا عمر صاحب ہوں یا یاسین صاحب ہوں، یہ کشمیر ہمارا ہے، اس کا فیصلہ ہم کریں گے، کشمیر کے وارث زندہ ہیں، یہ تو محض رائے شماری کے نعرے ہیں. میں تو بچپن سے ان کو سنتا آیا ہوں. اور بے شک وہاں پہ ہمارے سائڈ والے کشمیر میں ابھی آپ نے کہا کہ وہ نیشنل کانفرنس کی وہاں پر زیادہ حکومت نہیں رہی، وہاں پر کانگریس کی زیادہ رہی. مجھے اپنے بچپن سے پتا ہے کہ 74 تک کانگریس کی حکومت رہی، 53 میں شیخ عبداللہ کو انہوں نے ہٹایا. تو یہ 22 سال جو تھے، جس کو بعد میں شیخ عبداللہ مرحوم نے اور اس کے ساتھیوں نے کہا کہ سیاسی آوارہ گردی، لیکن ان 22 سالوں میں جو باتیں یہ لوگ کہہ رہے تھے، جس وقت میں نے آپ کو کہا کہ میرے والد صاحب بھی جو جیل چلے گئے، وہ یہی باتیں کر رہے تھے کہ ہمیں حق خود ارادے دیا جائے کہ ہم کہاں جائیں. تو اس لیے یہ میں کہتا ہوں کہ ابھی سو فار ایز دی آزاد کشمیر کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ حقیقتاً آزاد کشمیر کا ہم نام سنتے تھے، آزاد کشمیر ہے جی، ہمارا ایک حصہ ہے، لیکن وہاں پر لوگ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں تھا. ایک خالق پرویز صاحب تھے بارہمولہ میں، اب بھی حیات ہیں، تو ان کو پش بیک کیا گیا تھا، پتہ نہیں 1961 میں یا 62 میں، ثناء اللہ بٹ آفتاب اخبار جس کا تھا.
تو اس کے پاس وہ ایک کشیر اخبار پنڈی سے نکلتا تھا، تو اس کے پاس وہ اخبار پہنچتے تھے کوئی 2 4 5 مہینے کے بعد ایک بنڈل، تو اسی میں ہم پڑھتے تھے. اس کی اردو بھی کوئی خاص نہیں ہوتی تھی، وہ پتہ نہیں کیا لکھتے تھے وہ، لیکن پھر ہمیں پتہ چلتا تھا کہ نہیں، آزاد کشمیر جو ہے یہ کوئی پاکستان کا حصہ نہیں ہے. یہ ہم مطلب بہت کم لوگ سمجھتے تھے یہ کوئی پاکستان کا حصہ نہیں ہے، یہ ہمارے ہی کشمیر کا حصہ ہے. لیکن کیونکہ اس وقت ٹی وی بھی نہیں تھے، اخباروں کا بھی اتنا، اور ہمیں جان بوجھ کر جس طرح سے آزاد کشمیر میں جو ہے پاکستانی ایڈمنسٹریٹ کشمیر، ان کو بھی اس حصے سے موجود جو اس وقت حکومتیں تھیں انہوں نے دور رکھا، ہمیں بھی دور رکھا. تو ہمیں اگر اصل پتہ چلا کہ آزاد کشمیر میں کیا پرابلم ہے، تو ان کو بھی ہماری طرح تکلیف ہیں، ان کے بھی حقوق کسی حد تک غصب ہو گئے ہیں. اور ان کا وزیر اعظم، مجھ پہ کسی نے گلا کیا تھا، میں نے کہا کہ آزاد کشمیر کا وزیر اعظم جو ہے یہ تو کشمیر افیئرس منسٹری کے سیکٹری کے قلم کے ماتحت ہے، وہ جب بھی چاہے تو اس کو ہٹا سکتا ہے. تو مجھ پر تنقید ہو گئی اس پر. تو پھر وقت نے ثابت کیا کہ ایک بڑی تنظیم کے بڑے بڑے لوگوں نے کہا موجودہ پرائم منسٹر کو کہ تم کون ہوتے ہو، ہمارا حوالدار تمہیں کرسی سے اٹھا سکتا ہے، کان کھینچ سکتا ہے. تو پھر بات ایک جیسی بنی، بات تو ایک ہی جیسی تھی کہ ملک صاحب 2 باتیں ہیں جو آپ سے مزید پوچھنی ہے. ایک تو جو آپ کی باتوں سے آئی ہے، ایک تو یہ کہ یہ کسی کا میرے خیال میں آن ہے کچھ فیس بک یا کیا چکر ہے کہ آواز میری کیوں آ رہی ہے لوٹ کر. اچھا، وہ کہ ایک تو یہ کہ آپ نے کہا کہ وہاں پر جو مین سٹوڈنٹ آرگنائزیشن بنی تھی وہ اسلامک سٹوڈنٹ لیگ تھی جی. اور دوسری بات آپ سے یہ پوچھنی ہے کہ 87 سے پہلے جب یہ بندوق کا استعمال شروع نہیں ہوا تھا تو اس وقت کیا وہاں پر جو ہندوستانی فوجی تھے وہ مطلب جو آپ نے کہا مزاحمتی آوازیں تھی معادر شماری کی اور باقی ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے وہ اس سے پہلے 87 سے پہلے؟ 87 میں تو کوئی بچہ نہیں تھا، میں تو بالغ تھا. میں نے 86 میں LLB کمپلیٹ کیا ہے. تو فوج کا سول کے ساتھ کبھی تصادم نہیں ہوا، کبھی وہ چھیڑخانی نہیں ہوتی تھی، کبھی کوئی تنگ نہیں کرتے تھے، کبھی وہ سویلین بستیوں میں نہیں آتے تھے. بلکہ ایسا بھی ہوتا تھا الٹا ان کے ساتھ کچھ لوگ زیادتیاں کرتے تھے. سپوز اگر فوجی گاڑی میں کسی کی مرغی آ گئی، یہ مجھے خود یہ دیکھا ہوا ہے، مرغی کی قیمت اگر 50 روپے تھی اس وقت، اگر فوجی کی گاڑی میں آ گئی مجھے 250 روپے دے دو، سویلین کی گاڑی میں آ گئی تو 50 روپے دے دو. تو ایسا کبھی نہیں تھا کہ فوج نے کبھی، ہاں جب کوئی حالات خراب ہوتے تھے تو وہ سینٹرل ریزرو پولیس آتی تھی، وہ جلسوں میں ٹیئر گیس شیلنگ وغیرہ کرتی تھی. لیکن فوج جب سے عسکریت شروع ہو گئی تو عسکریت کے بعد فوج جناب علی جو ہے اس کا ڈائریکٹ جو ہے کنفنٹریشن سویلینز کے ساتھ ہو گئی. جی اوکے. اور یہ انٹرسٹنگ بات ہے کہ جو ابھی ہم جا رہے ہیں کہ فرق کیا ہے، وہاں کی جو مزاحمتی تحریک ہے اس نے کیا شکل اختیار کی اور اس طرف والی نے کیا اختیار کی. اس طرف آپ نے بتایا کہ اسلامک اسٹوڈنٹس لیگ جو ہے یہ وہ ایک بڑی تنظیم تھی طلباء میں. یس. ہاں جی. اور اس طرف ابھی ہم چلتے ہیں صابر صاحب کے پاس بھی اور سمانی صاحب سے بھی کہ یہاں پر جو ہوا ہے مزاحمتی سیاست نے جو رنگ اختیار کیا ہے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ تھا. یعنی کہ سیاسی جو اس کا اظہار کے جو اظہار کا جو بیانیہ تھا وہ مختلف تھا. صاحب اپنے سبحانی صاحب آپ غالباً NSF سے اگر واسطہ نہیں رہے تب بھی میرے خیال میں آپ کو کافی علم ہوگا کہ NSF یہاں بہت عرصے تک ایک بڑی طلبہ تنظیم رہی.
NSF نے, اور میں 85 میں NSF میں گیا اور 90 تک NSF میں ہی رہا، اور اس کے بعد پھر شادی شدی ہوئی تو UK میں آ گئے. لیکن NSF کا بڑا رول تھا. NSF کے 3-4 اس وقت تو یہ تھا کہ جو ڈسٹرکٹ 4-5 ضلع ہی تھے، تو ان میں یہ تھا کہ جو بھی ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر تھے 1-2 کو چھوڑ کے NSF وہاں یونینز بناتی آتی تھی. اور اس وجہ سے جو پیغام تھا وہ گلی کوچوں میں گاؤں معلوم تک پہنچا. اور آزاد کشمیر میں سمجھتا ہوں کہ تھرو آؤٹ اس جہاں سے میں نے دیکھا 85 سے آگے کہ تقریباً گاؤں گاؤں میں کوئی نہ کوئی بندہ جو تھا اسے خود مختاری کا پتہ تھا، وہ جانتا تھا کہ یہ خطہ جو ہے وہ آزاد نہیں ہے. اور رفتہ رفتہ زیادہ ہوتا گیا، اور اس میں بھی جو میرپور یا راولہ کوٹ تھے بہت سارے فہرست تھے اس لحاظ سے. اور وہی سے، اور یہ تو ذرا شروع میں پہلے جو لوگ ہائی اسکول یا پھر کالج، ڈگری کالج بھی میرپور میں ہونے کی وجہ سے، جیسے ممتاز راٹھور صاحب وہاں جا کے پڑھے، تو وہاں سے خالق انصاری صاحب یا اس نوع کے دیگر جو لوگ تھے انہوں نے پھر کچھ وہاں پروفیسر صاحبان بھی جو تھے انہوں نے بڑی اچھی آبیاری کی لوگوں کی. اور جو ایک متبادل قیادت جو ہے بعد میں NSF کے جو فاروق تحصیل تھے، اس میں چودھری مجید صاحب لے لیں، جو ممتاز راٹھور تھے، اس طرح کے لوگ جو ہے وہ انہوں نے تیار کر کے نکالے. تو NSF کا بہت بڑا رول تھا. اور ایک طرف تو یہ تھا کہ معاذ یا جیسے بٹ صاحب کی تقریریں ہم سنتے ہیں کہ اس پار بھی لیں گے آزادی، اس پار بھی لیں گے آزادی، لیکن اس کو عام کرنے میں NSF کا بڑا رول تھا. اور NSF کا جو دوسرا وہاں جو پیک آیا وہ غالباً 74 یا اس طرح سے، جب بھٹو صاحب نے آزاد کشمیر کو صوبہ بنانے کی بات کی تو میرپور کے گیسٹ ہاؤس میں جب غفار انقلابی صاحب NSF کے چیف آرگنائزر تھے اس وقت، ان کا وہ جو نعرہ تھا کہ بھٹو جی یہ کام نہ ہوگا، بچہ بچہ کٹ مرے گا، کشمیر صوبہ نہیں بنے گا، تو غالباً ان کو پکڑا بھی گیا تھا. لیکن اس کے بعد جو ہے نا برابر NSF پاپولر ہوتی گئی، اور پھر اسٹوڈنٹ یونٹس بھی بنتی گئی. اور جو میرا 5 سال کا عرصہ کالج میں گزرا ہے 85 سے لے کر 90 تک، اس میں تو NSF کا پیک تھا آزاد کشمیر میں جی. اس کے پلے کی وہاں تب BSF کچھ جگہوں پر ساتھ آتی تھی، باقی تو کوئی بالکل اس کے نزدیک نہیں آ سکتا تھا. تو بہت بڑی قوت تھی. آج بھی اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں وہ طلبہ قوت ہے، وہ NSF بھی ہے. چلو آج SLF بھی اسی رینک کی ایک اور اسٹوڈنٹ پارٹی آ گئی ہے، لیکن دونوں میں اس طرح کی کوئی رقابت نہیں ہے. دونوں ایک ہی میسج جو ہے وہ عام کر رہی ہیں. جب سے SLF بھی بنی ہے، NSF پہلے تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب جو ہے وہ اس سائڈ پر بڑی حد تک جو لوگ نظریے کو نہیں بھی مانتے ان کو بھی بیچ اندازہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہیں اس بار بھی آزاد نہیں ہیں. اس میں ابھی دیکھیں راجہ فاروق حیدر کی تقریریں سن لیں، چودھری مجید کی سن لیں، بس اوقات جب بھی یہ کہتے ہیں اس طرح سے. سردار سکندر صاحب نے تو فیمسلی کہا تھا کہ یار اب میں وہ GOC مری کی سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتا. تو دیکھیں کہ وہ ان سبھی کو جو قوت دی یا جس وجہ سے یہ بھی پھر کچھ مانگ سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں، یہ وہی مزاحمتی سیاست ہے اس پار جو NSF نے، مادرا شماری نے، لبریشن فرنٹ نے، پیپلز نیشنل پارٹی جب بنی انہوں نے بھی بڑی حد تک یہ جو آگے ملک صاحب نے بات کی تھی نا کہ اس پار کا ایک جو ہے پنجرے کا پرندہ دوسرے پنجرے میں بیٹھ جائے تو آزادی نہیں ہے. اس میں PNP کے بننے سے شعوری طور پر ایک بڑی بلوغت آئی تھی کہ لوگوں کو سمجھنے ہے کیا. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں اس بار تو بہت کام بھی ہوا ہے، بہت اویئرنس ہے. اور یہ ہے کہ جیسے جیسے ہم ابھی میں چلتا ہوں صابر صاحب کے پاس، کیونکہ صابر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی ہاں جی. اچھا صابر صاحب، ظاہر ہے آپ کا تعلق جموں کشمیر لبریشن فرنٹ سے ہے، اور میں جو اپنا ہیٹ جو اس وقت میں نے پہنا ہوا ہے وہ جرنلسٹ والا ہے، کہ آپ کی ظاہر JKLF صرف ایک ہی جماعت ہے جو دونوں طرف موجود چلی آ رہی ہے کم از کم 87 سے. تو یہ وہ جماعت ہے جس میں سوری 89 سے ہاں 89 سے. تو یہ وہ جماعت ہے جس میں آر والی مزاحمت کا ایک بہت بڑا چنک اور پار والی مزاحمت کا بڑا چنک اکٹھے ہو گئے. جی جی اور
یعنی کہ آپ یہ بتائیے کہ جب آپ شروع میں ادھر والے سے جو لوگ آتے تھے JKLF کے یا باقی جو لڑکے آتے تھے وہ کیا حریت پسند آتے تھے، تو یعنی آپ کا جو انیشل ان کے ساتھ رابطہ ہوا، انٹریکشن ہوا، تو کیا آپ کو کوئی سیاسی فرق محسوس ہوا ہے اپروچ میں یا نظریے میں؟ دیکھیں شمع صاحب، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ جب 90s میں یہ پار سے جب لوگ آتے تھے تو ہمارا بڑا، آج بھی ہے اسی طرح، آج تو سمجھنے کے بعد، لیکن اس وقت جو ایک رومانس تھا کہ یہ ہمارے مجاہد ہیں، یہ ہمارے لوگ ہیں، یہ اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں، اور اس طرح سے ایک بہت زیادہ ایک محبت جو ہونا چاہیے تھا وہ اس طرح سے تھا۔ لیکن جو جس طرح آپ مزاحمتی تحریک کی بات کی، تو اس میں جو سب سے بڑی ذک پہنچی لبریشن فرنٹ کو، وہ اس کی تقسیم بنی۔ یعنی جب لوگ اتنی پیک پہ ایک والہانہ طور پر آگے جا رہے ہیں، ایک ریلے کی شکل میں وہ آگے جا رہے ہیں، تو اچانک جب لبریشن فرنٹ تقسیم ہوئی تو اس میں جو عام لوگ تھے، جن کا جو ایک خلوص کی بنیاد پہ یا ایک نظریے کی کمٹمنٹ کی بنیاد پہ وہ چل رہے تھے، تو اس کی وجہ سے ان کے بڑے دل دکھے۔ پھر ایک جو نظریاتی تقسیم تھی، اس میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی چونکہ اس وقت فوری میدان میں آ چکی تھی، تو انہوں نے ایک سبسٹیٹیوٹ پیش کیا، اور وہ ایک نظریاتی طور پر ایک مہازارائی کی شکل میں لوگ چلے گئے۔ پھر وہاں جی یہ خود مختار کشمیر کو یہ کہا جانے لگا کہ جی یہ امریکن سازش ہے، یہ یہاں چائنا کے خلاف ایک اڈا بننے جا رہا ہے۔ پھر یہ ایتھیسٹ ہیں، یہ مسلمان نہیں ہیں، چونکہ یہ مسلمانوں کی جنگ ہے، یہ کشمیر کی آزادی کا حصول کے لیے اور پاکستان کا جو نامکمل ایجنڈا ہے۔ تو اس طرح سے پھر ہماری جو مزاحمتی تحریک ہے وہ بڑی کمزور ہوتی چلی گئی۔ اور دوسرا، جس طرح سبحانی صاحب نے کہا کہ NSF اور لبریشن فرنٹ وہ دو بنیادی جماعتیں تھیں، جو ایک طلبہ تنظیم اور دوسری جو ماس آرگنائزیشن JKLF تھی۔ اس میں صابر صاحب میں آپ کو تھوڑا روکوں گا یہاں پر۔ جو سوال ہے میرا وہ یہ ہے کہ یعنی کہ ایز اے ایکٹیوسٹ، ادھر کے ایکٹیوسٹ تھے آپ، اور ادھر والے ایکٹیوسٹ جب آپ سے ملے تو آپ کو کچھ فرق نظر آیا؟ باقی جو سیاست ہے اس کے پیچھے وہ تو الگ موضوع ہے، لیکن جو لوگ تھے، جو لڑکے تھے، وہ ان کی سیاسی، ان کے نزدیک یہ تحریک کیا تھی؟ وہ کیا سمجھتے تھے کہ یہ اس کی کیا شکل ہونی چاہیے، یہ اس کا فیوچر کیسا ہوگا؟ کیا اس حوالے سے وہ کبھی کوئی بات ہوئی آپ کی ان سے؟ جی، میرے بہت سارے دوست پار سے یہاں آئے۔ دیکھیں اس وقت وہ ان کا ایک ہی ماٹو تھا کہ ہم انڈیا کے خلاف لڑ رہے ہیں، ہم وہاں ایک جدوجہد کر رہے ہیں اور انڈیا سے آزادی لینی ہے۔ تو اس سلسلے میں ایک تو جو فرق تھا وہ یہ ہماری زبان کا تھا، کلچر کا ہے، جبری طور پر تقسیم ہے۔ لیکن اس وقت جو ان کا جو بلکہ سب کا آپ کہہ لیں کہ تھا کہ ہم انڈیا کے خلاف لڑ رہے ہیں، انڈیا سے آزادی لینی ہے، اور ہم جو ہے نا ایک آزاد و خود مختار کشمیر کی۔ لیکن اس میں یہ عنصر بڑا کم تھا جو اب بتدریج بڑا ہے کہ ہم ریاست جموں کشمیر کی ساری اکائیوں کو بیک وقت جنگ یا جو بھی جدوجہد کے طریقہ کار ہیں ان میں اس طرح سے آزمائے جائیں گے۔ بلکہ یہ تھا کہ مقبوضہ کشمیر کا جو حصہ ہے اسی کو آزاد کرانا ہے، اور وہ قبضے میں ہے، ظلم و ستم ہو رہا ہے وہاں، ہندوستان کی جو آرمی ہے وہ وہاں ظلم ڈھا رہی ہے، اور جو ہمارا کنٹریبیوشن بنتا ہے وہ اس میں یہ ہے کہ ان کی سپورٹ کریں، ان کی جتنی داد رسی کر سکیں، یا یہاں سے جتنے ان کے لیے وسائل ہیں وہ مہیا کر سکیں، ان کی جو سیاسی اور اخلاقی جو سپورٹ ہے وہ کر سکیں۔ ہمارا اس وقت جو 92 میں جو جذبہ تھا، جو آج بھی ہے، لیکن وہ اس طرح کا تھا کہ اپنے دوستوں کی، اپنے جو ہمارے بھائی رہ رہے ہیں، ان کی جتنی زیادہ سے زیادہ مدد ہو وہ کر سکیں۔ ٹھیک ہے۔
اوکے تھینک یو. اور میں ابھی چلتا ہوں اپنے ایک ایڈ میں کرنا چاہتا ہوں, ایک ایڈ میں کرنا چاہتا ہوں صابر صاحب کے نا جی. ایک بات, وی شوڈ کنسیڈ دی تھنگس. میں نے آزاد کشمیر بھی سارا دیکھا ہے, اگر میں ہر ایک گاؤں میں نہیں لیکن ہر ایک تحصیل ہیڈ کوارٹر پہ بڑے بڑے گاؤں میں گیا, 14 سال رہا ہوں میں, اور وہ والا پار والا کشمیر بھی دیکھا ہے. تو ایک بات کنسیڈ کرنی چاہیے کہ جو پاکستانی زیر انتظام کشمیر کا پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہے یا چھوٹی لیول بڑی لیول کا لیڈر ہے, ایز کمپیئرڈ ود ادر اور پارٹ, یہ پی اے کے کا ایکٹیوسٹ پولیٹیکلی زیادہ میچور ہے. یہ بات ماننی چاہیے. اور ہمارے سائڈ کے لوگ ایموشنل ہیں کیونکہ انہیں کوئی اس طرح کی لیڈرشپ نہیں ملی, یا اگر ملی تو ان لیڈرز کو موقع نہیں ملا. جس طرح ہماری جو لیڈر جو رہے تھے پہلے, ہمارے اعظم انقلابی تھے, شبیر شاہ صاحب تھے, یا بشیر بٹ صاحب جو پھر جے کے ایل ایف کے ساتھ جنرل سیکرٹری میرے خیال میں آج نہیں ہے لیکن آج بھی جے کے ایل ایف کے ساتھ تھے. تو یہ جو اس وقت کے لوگ تھے, فاروق رحمانی صاحب, ان کو نہیں اندر ہی ان کو زیادہ جیل میں ہی رکھا جاتا تھا. تو ان کا انٹر ایکشن عام لوگوں سے کبھی نہیں ہوا. اس وجہ سے شاید یہی وجہ ہے کہ یہ جو ہمارے سائڈ کا جو جوان ہے وہ اتنا پولیٹیکلی اویکننگ اس کے پاس نہیں ہے, کیونکہ یہ جو ہمارے دو ویلی, ایک لاکڈ ایک ایریا ہے, یا تو اس کو ایک راستہ آزاد کشمیر کی طرف سے ہے کہ جہاں سے وہ جا نہیں سکتا تھا کہیں, اور دوسرا جو اس کو جموں جانے کے لیے ایک ٹنل کے تھرو, پھر بڑے بڑے پہاڑ, سردیوں میں تو بالکل ہی ناممکن تھا 2-4 مہینے, تو ایک دوسرے سے رخصت لے کے ہمسایوں سے جب ہمیں جموں جانا پڑتا تھا کیونکہ ایکسس نہیں تھی دنیا کے ساتھ. اس وجہ سے تو یہ ہم ایکسیڈ ہمیں کرنا چاہیے کہ ہمارے لوگ اتنے, اور آج بھی نہیں ہے, آج بھی نہیں ہے, اور اب ایکسس بھی ہے انٹرنیٹ کے تھرو, لیکن جو طبقہ چاہے وہ 5% ہیں یا 6% ہیں جو سٹریٹس میں نکلتے ہیں یا باقی جگہوں پہ ہیں, ایک تو جیسے یاسر نے کہا تھا کہ ہندوستان کی ضد کی وجہ سے وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ تاکہ آرمی کو تکلیف پہنچے یا ان کو غصہ آئے, وہ بھی ایک چیز ہے. دوسرا ایک کمرشل اس میں ایک عنصر بھی پیدا ہو گیا کہ کسی کا بیٹا مرا, وہ سری نگر میں بیٹا مر گیا, 30,000 لوگ جنازے میں شامل ہیں, 5-10 لوگ آ گئے, تابوت لے گئے, 10 قدم آگے بڑھ کے جناب علی کوئی جھنڈا اس پر لپیٹ دیا. ایکٹیو لوگ ہوتے ہیں, پیسہ ان کے پاس ہے, اتنے میں جھنڈا چڑھ گیا, دوسرا کیمرہ میں تصویر آئی اور وہ پاکستان پہنچی, پتہ نہیں یو کے پہنچی, ہر جگہ پہ پہنچی. تو یہ بھی ایک سلسلہ شروع ہوا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگ سیانے, ان کے لیڈر بھی سیانے, کہ یہ اس حد تک اپنے جوانوں کو نہیں لے جا رہے ہیں کہ اپنے آپ کو قتل کرو, یہ مارو, یہ کرو. کہ میں توقیر گیلانی شاید پریزیڈنٹ ہے, ان کی تقریر سن رہا تھا, بہت نفی تلی, میں بہت ہی اس سے میں گیا کہ یہ ہوتی ہے ایک لیڈر کی تقریر, کہ یہ نہیں کہ اکسانا. ابھی ہمارے لوگ جو ہیں, میں بھی دیکھیں, اگر دیکھیں ایک تعلق ہے وہاں کی پولیٹیکل آرگنائزیشنز کے ساتھ, دیٹ از پارٹ آف حریت, وی آر دی جنرل سیکرٹری آف حریت کانفرنس. لیکن حقیقت یہ ہے کہ مجھے پتا ہے کہ میں سچ بولوں گا, مجھے کہ گیلانی صاحب کو میری قبر میں جانا ہے, شبیر صاحب کو میری قبر میں جانا ہے, یا مجھے ان کی قبر میں جانا ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہماری لیڈرشپ پرووک کرتی ہے یوتھس کو, گو گیٹ کلڈ, سو دیٹ کل ان کو موقع ہے بیان اخبار میں آ جائے, تاکہ وہ پھر جناب علی کہیں وہ ویڈیو بھیجیں, تاکہ ان کا جو تنخواہ ہے وہ حلال ہو جائے. اس کے برعکس آئی سلیوٹ
دی بردرس شاید وہ ان کی دنیا کے ساتھ زیادہ کنٹیکٹ رہا ہے، ہمیں نہیں رہا ادھر سے، ہمیں پاسپورٹ اب بھی نہیں ملتے 6 سال کے بعد. تو ان میں سینس ہے. اور جو یہ پیس کی بات کرتے ہیں ٹو گیٹ سم تھنگ ود پیسفل مینس، تو یہ بات جو ہے کہ یہ میں بلکہ یس اوکے، یہ جو آپ نے بات کی ہے اس پر میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ وہاں جو 87 میں یہ جو ظاہر ہے جو پولیٹیکل ایوولوشن تھا مزاحمت کی سیاست کا، وہ تو ظاہر ہے کافی عرصے سے ہو رہا تھا. اور وہ جیسے آپ نے بھی کہا اسٹوڈنٹ لیگ اور جو مسلم یونائٹڈ فرنٹ بنی تھی وہ بہت سی تنظیموں کا ایک طرح سے مجموعہ تھی نا، جو سب تقریباً مزاحمتی سیاست کر رہی تھی ڈیفرنٹ شکلوں میں. لیکن جب وہ دھاندلی ہوئی اس الیکشن میں اور یہ جو بندوق دے دی گئی، تو کیا ان کو سوچنے کا موقع ملا یا وہ مطلب وہ کیا کرتے؟ ان کے پاس کوئی اور راستہ تھا؟ غصے میں تو تھے وہ آلریڈی، آپ بھی اس وقت جوان تھے، تو اس وقت آپ کیا سوچ رہے تھے؟ بڑے لوگ نا ابھی جماعت اسلامی بھی کہتے ہیں نا ہم تو بڑے ابا ہیں اس تحریک کے، نہیں، ان کو نہیں تھا پتا، بلکہ وہ مان بھی نہیں رہے تھے. تو بندوق وہاں پہ انٹروڈیوس کرائی جے کے ایل ایف نے، اور ان کو اتنا کوئک ریسپانس ملا. اسی لیے میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ان کو کوئک ریسپانس ملا، یہ ایسا نہیں کہ ادھر سے 2 لوگ گئے یا 4 لوگوں کے کان میں بات کی تو وہ تیار ہو گئے. وہ آلریڈی وہ کہتے ہیں کہ ایک ڈیم میں پانی بھر چکا تھا، بس اس کو سوراخ کرنے کی دیر تھی. وہ سوراخ ہو گیا اور غلط جگہ سے ہو گیا، رائٹ. تو یہ مسئلہ تھا کہ اس طرح سے لوگ آ گئے. پھر جب جنہوں نے یہ بندوق یا یہ تحریک عسکری تحریک شروع کروائی تھی، تو ان کو یہ لگا کہ بھئی کشمیری تو اس میں ہو گئے، شامل ہو گئے، تو اب ان کو ہم بیچ میں کیوں رکھیں؟ تو انہوں نے اپنے لیے ڈائریکٹ اپنی جو ہے دکانیں کھولنے شروع کی. تو جے کے ایل ایف کو جناب علی کارنر کیا گیا، نہیں گواہ ہوں. I was there in 90, from 90 I was in مظفر آباد. ان کو کیسے کارنر کیا گیا؟ تو میری اللہ جنت نصیب کرے فادرلی فگر فار می امان صاحب، اس کے ساتھ میری اس پر کئی بار کم سے کم 10 بار ڈسکشنز ہو گئی ہیں. اس نے کہا بھائی ڈیسیو کیا، کیا کریں، ڈسپشن ہو گیا. تو یہ 87 جو آپ کہتے ہیں یا 88 کے بعد، تو اس وقت بھی اتنا کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ لوگ اب پولیٹیکلی میچور کی جب بات کرتے ہیں. یہ جو آئی ایس ایل کے لوگ تھے یہ تو پیپلز لیگ کے بنائے ہوئے لوگ تھے، لیکن جب یہ آزاد کشمیر میں آ گئے تو صرف ایک شخص کے بغیر اس نے کہا کہ نہیں، مجھے نہیں سمجھ آتا کہ یہ کیا ہے خود مختار کشمیر، ہم نہیں مانتے یہ. باقی جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے تو حلف لے لیا ہے خود مختار کشمیر پہ، چاہے وہ یاسین صاحب ہوں، چاہے وہ جاوید صاحب ہوں، جتنے بھی سینئر لوگ تھے انہوں نے مظفر آباد میں آ کے خود مختار کشمیر پہ حلف لے لیا بغیر شیخ عزیز کے. اور ابھی تک اس پر ابھی قائم دائم ہے. اب شکر الحمدللہ ابھی پر اس پر قائم دائم ہے. لیکن ایک بات ہے کہ جو میں کہ پتہ نہیں یہ موقع ملے بعد میں یا نہیں، کہ میں ذاتی طور پہ دیکھیں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تحریک جو ہے یہ ایک پیورلی پولیٹیکل سٹرگل ہے، میں اس کو مانتا ہوں. لیکن اس کے باوجود ہمارا ایک ذاتی ہے کہ ہم کہاں سے گائیڈنس لے لیں، اور وہ گائیڈنس جو ایز اے مسلم آپ میں ہم قرآن سے لیتے ہیں. اور قرآن بھی کہتا ہے کہ جب آپ لوگوں میں اتفاق نہیں ہو، the word here has been used by the Almighty اللہ کی تمہاری ہوا نکل جائے گی. تو میں بڑا مایوس ہوں. میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت 3 نظریوں کی بات ہو سکتی ہے، 3 تنظیمیں ٹوٹل ہو سکتی ہیں کشمیریوں کی. ایک وہ تنظیم جو کشمیر کو آزاد دیکھنا چاہتی ہے، ایک وہ تنظیم
जो इसको हिंदुस्तान का हिस्सा देखना चाहती है और एक वो तंजीम जो इसको पाकिस्तान का हिस्सा देखना चाहती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे जो लोग हैं, हमारे बड़े जो हैं, पता नहीं कि उनको क्या ये मसला हो गया है कि एक एक नजरिए की आप मुझे बताएं कि अगर पाकिस्तान ही कुछ लोग, चलो मान लिया सिंसेरिटी की से उनको पता है कि पाकिस्तान के साथ हम सब मिलके रहेंगे और हम ठीक रहेंगे उनके साथ, तो उनकी भी 25, 30, 35 तंजीमें हैं और जो प्रो इंडियन है उनकी भी दर्जनों तंजीमें हैं और जो आजादी की बात करते हैं, अभी आपके सामने 3 लोग हैं, वो 3 तंजीमों से ताल्लुक है। जब तक ना ये लोग, हम लोग, जब मैं हम कहता हूं कि वो जो कश्मीर को वाकई आजाद देखना चाहते हैं, मिला के तमाम हिस्सों को जोड़ के जो इसको आजाद देखना चाहते हैं, कि कम से कम उनका एक हो जाना। भाई मंजिल तुम लोगों की एक है, स्ट्रेटजी की वजह से तुम लोग, या तो फिर मैं यही कहूंगा कि ये पार्टी परस्त हो गए, या तो मैं यही कहूंगा कि अना परस्त हो गए हम लोग, या तो मैं यही कहूंगा कि एवरी वन ऑफ आवर लीडर्स वांट द क्राउन ऑन हिज हेड। तो ये जो मेरी गुजारिश है कि जब तक ये ना छोड़ा जाएगा कि हम 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकते। जी ओके, ये अभी हम नेक्स्ट फेज में जा रहे हैं कि साबर साहब आप बताइए कि जैसे इरशाद साहब ने कहा है कि हमें जो है ना जुड़ना होगा एक नजरिए के लोगों को, तो यानी कि इस वक्त ये तो नजर आ रहा है ना कि उस तरफ वाली जो मजामत है, मजामत की जो तहरीक है, उसकी जो मुख्तलिफ तंजीमें हैं, मुख्तलिफ शक्लें हैं, उनका फोकस तो जाहिर है लॉजिकली इंडियन कब्जे पर है। वो वहां तक तो बात ठीक है, और इंडिया का चूंकि जैसे यासिर भी कह कर गए हैं कि चूंकि इंडिया का जो आइडेंटिटी है उनकी नजरों में वो हिंदू आइडेंटिटी है, तो इस हवाले से वो इसको मजहबी ऐनक से जब देखते हैं तो वो जाहिर है खुद को मुस्लिम, और फिर वो चूंकि पाकिस्तान उन पर काबिज तो नहीं है, तो पाकिस्तान उनकी सपोर्ट करता है उस हवाले से, तो उनको तो पाकिस्तान बहुत करीब नजर आता है कि वो हमारा सपोर्टर है। लेकिन ये जो आजाद कश्मीर में जो सिचुएशन है और यहाँ की जो मजामती सियासत है, इसके साथ जिस तरह पाकिस्तान डील करता है, उनके हुक्मरानों की बात कर रहा हूं, आम लोगों की बात मैं नहीं कर रहा, तो वो जिस तरह डील करते हैं, तो यहां वाले तो जाहिर है उस पर एहतजाज करते हैं, लेकिन उस तरफ वाले कहते हैं कि भाई तुम पाकिस्तान के खिलाफ क्यों एहतजाज कर रहे हो, वो तो हमारा हमायती है और तुम हमारे जो है ना ये क्या कर रहे हो। तो ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, इसको कैसे दूर किया जाए? देखें शमा साहब, ये एक बदकिस्मती है, क्योंकि इसको थोड़ा सा मैं पीछे ले जाना चाहता हूं कि चूंकि आजाद कश्मीर को जो देखा जा रहा है, जिस तरह इरशाद साहब ने भी कुछ बातें की हैं कि जी ये क्लेवर हैं या ज्यादा पीसफुल मीन से, नहीं दाना है, क्लेवर नहीं सर, मैंने लफ्ज दाना इस्तेमाल किया, फर्क है, वाइज में और क्लेवर में फर्क है। मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा कि या इसकी ये नेगेटिव नहीं है, बल्कि आपने पॉजिटिव सेंस में यस रियली उसमें ये है कि ये 4 अक्टूबर का जो सिलसिला है जी, ये आजाद मूवमेंट है, यहाँ एक आपका एक अपना स्ट्रक्चर है, आपका वजीर आजम है, ये महाराजा की सक्सेसर गवर्नमेंट है, इस तरह से इसका जो हवा खड़ा किया गया, और वो उस तरह से है नहीं। यानी जिस तरह से आप इसको प्रेजेंटेबल बना रहे हैं, फैक्ट्स में वो ऐसी है नहीं। और वो क्यों नहीं है, अगर इस पे बात करें तो आप एक तारीख है कि आप उसका देख लें, सरदार इब्राहिम के साथ क्या हुआ, सरदार कयूम के साथ क्या हुआ, हालांकि ये रेजिस्टेंस मूवमेंट के उस तरह हिस्सादार भी नहीं थे। कैश खुर्शीद कायद आजम के सेक्रेटरी रहे हैं, जब उन्होंने कश्मीरी राइट्स की बात की तो उनको भी एलिनेट करके रख दिया गया। तो इसी तरह से जो मैं कहना चाह रहा हूं वो ये है कि जब भी किसी ने यहाँ रेजिस्टेंस की तो उसको बिल्कुल इबरत का निशाना बनाया गया, खा वो जो कौम परस्त तहरीक है या कोई इक़्तिदार में आने वाले वो लोग हैं
لیکن انہوں نے جب بھی اپنے رائٹ کی بات کی، آپ دیکھیں ممتاز راٹھور کو 9 ماہ کے بعد چلتا کر دیا گیا۔ اسی طرح وہ جو لوگ جو اس کے جو ریاست کی جو اس کا تشخص ہے اس کی بات کر رہے ہیں تو ان کو ایلینیٹ کر دیا جاتا ہے۔ اب وہاں یہ سلسلہ ہے کہ یہ جو بڑے بھائی کا یا چھوٹے بھائی کا جو رشتہ ہے یہ اس طرح سے ایک پرسیو کیا گیا ہے۔ ہمیں اس حقیقت کو بھی ایکسپٹ کرنا ہوگا کہ ویلی کے اندر ایک بڑا عنصر موجود ہے کہ وہاں پاکستان کے ساتھ ایک سمپتھی بھی موجود ہے، وہاں ایز اے مسلم آئیڈینٹی وہ بھی موجود ہے۔ تو اس کی وجہ سے وہاں کی کسی سطح کی بھی ایک تو وہ پرو انڈین لاٹ ہے، اس کو چھوڑ کر وہ کسی بھی سطح کی قیادت ہے، خواہ وہ ریزسٹنس مومنٹ ہے یا کوئی اور، وہ سارے یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ہمارا سیاسی اور سفارتی جدوجہد کر رہا ہے، ہمارا وکیل ہے، اور یہ اس کو اگر ہم چھیڑیں گے تو شاید ہماری تحریک جو ہے وہ ڈی ٹریک ہو جائے گی۔ اور سچی بات ہے کہ یہ بھی ایک عنصر موجود ہے کہ پاکستان کا ہندوستان کے اندر ایک بڑا ہندوستانی جو مقبوضہ کشمیر ہے اس کے اندر انہوں نے چونکہ وہاں ایک ریزسٹنس موومنٹ تو چل رہی ہے، ان کا بڑا اثر ہے، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان کا بڑا اثر ہے۔ تو وہ سارے لوگ جو وہاں ایک تحریک چلا رہے ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے سارے موضوع کو ایک ہی بار نہیں کھولنا چاہیے، تو وہ اس وجہ سے ہیزیٹیٹ کر رہے ہیں، اور اس میں ہماری بھی انکمپیٹنسی شامل ہے۔ جس طرح یہاں ارشاد صاحب نے بھی نشاندہی کی کہ اگر ہم خود مختار کشمیر والے وہ لوگ جو یہاں ایک مزاحمتی تحریک کے مختلف کردار ہیں، کسی کا زیادہ ہے کسی کا کم ہے، جب ہم سارے مل بیٹھ کے اپنا کوئی کامن نیریٹو یا کوئی منیمم ایجنڈا بنا کے اپنے معروضی حالات کے عین مطابق کوئی اس طرح سے طاقت بننے کی کوشش کریں گے تو میرے خیال میں عوام کی طرف سے بھی ہمیں اس میں پذیرائی ملے گی۔ اور اوکے یہی نیکسٹ جو ابھی اسی پہ ہی ہم بات کرتے ہیں اور اسی پہ ہی ہم اس کو کنکلوڈ کریں گے کہ ابھی آپ کو سبحانی صاحب کیا امکانات نظر آ رہے ہیں کہ اس طرف والی جو مزاحمت ہے اور اس کی جو شکلیں ہیں اور اس کی جو سیاست سامنے آ رہی ہے؟ ایک تو ہے کہ آپ جدوجہد کر رہے ہیں، آپ کا وہاں ریگولر تصادم ہے، آج بھی 7 لوگ جو ہے نا مارے گئے، ان میں 3 لشکر کے تھے اور باقی کچھ سویلین لوگ تھے اور زخمی بے شمار ہوئے ہیں۔ اس طرف ابھی دھرنے سے اٹھے ہیں جو نہیں بٹ کو شہید کیا گیا، تو ظاہر ہے یہ دونوں مزاحمت کی شکلیں ہیں اور ان میں فرق بھی نظر آیا کہ وہاں 7 لوگ آج شہید ہوئے، مارے گئے، جو بھی لوگ ٹرمنالوجی استعمال کرتے ہیں، اور یہاں پر بھی یہ ہو رہا ہے۔ تو اس صورتحال میں لیکن جو سیاست ہے اس والی مزاحمت کی، وہ اس والی مزاحمت سے مختلف ہے، اس والی مزاحمت سے بلکہ وہ ٹکراتی ہے کئی جگہوں پر، یعنی کہ ان کا کلیش بن رہا ہے۔ تو اس صورتحال میں وے فارورڈ کیا ہے؟ ایک دوسرے کو بہتر سمجھنے کا کوئی امکانات آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ شمس صاحب بالکل درست ہے کہ خاص کر پہلے بھی چلو چیزیں تھیں کہ ادھر چلو جو چیز تھی یا جس طریقے سے رد عمل ہوتا تھا اس طرف سے خاموشی ہوتی تھی، اور خاص کر یہ جو مارچ ہوا ہے تتا پانی سمدار پر اور اس میں نئی بات کی شہادت اور اس کے بعد جو رد عمل آئے ہیں وہ یقینی طور پر جو ریزسٹنس موومنٹ ہے اس کا اس طرح سے نہیں آیا، بلکہ جو تصور لیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ نہیں چاہ رہے ہیں یہاں پر ایسا ہو۔ جہاں ان کی طرف سے ایسا ہوا ہے وہاں آزاد کشمیر میں یا اس سائڈ کی جو کشمیر یہاں تک جو یو کے تک جو کشمیری ہے، تو جو لوگ خود مختار کشمیر نظریے پر بلیو کرنے والے ہیں ان میں بڑی حد تک یہ آیا ہے کہ ٹھیک ہے جس پر جس کا قبضہ ہے وہ وہی جانتا ہے کہ وہ کتنا جابر ہے، دوسرا اس کے بارے میں لا علم ہے۔ اور اس وجہ سے جو میں سمجھتا ہوں کہ آگے صابر صاحب نے پہلے ایک بات کی تھی کہ ریاست کی سبھی اکائیوں میں مزاحمت ہو رہی ہے، اور یہ کیونکہ اس پار کی جو مزاحمتی جو تحریک ہے، کیونکہ وہ اس سائڈ پر کچھ نہیں کرنا چاہ رہے،
تو اس کے رد عمل کے طور پر جیسے آزاد کشمیر میں جس طرح کی سیاست ہو رہی ہے، وہ یہ نہیں کہ اس پار کی جو ریزسٹنس ہو رہی ہے اس کو وہ ڈس آن کر رہے ہیں، وہ اون بھی کر رہے ہیں، لیکن اس پار جو ہے اس میں ان کے عمل دخل کو پھر اس طرح سے اہمیت جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں دی جا رہی یا مسٹرسٹ اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی دیکھیں تو یہ ہے کہ ایک اور طرح کی سیاست یہاں نیشنل سیاست ہو رہی ہے، لیکن یہ سیاست جو ہے اس پار کی ریزسٹنس موومنٹ کو پسند نہیں ہے۔ لیکن اس صورت میں پھر یہی ہے کہ جیسے کردستان دیکھیں کہ وہ اپنے اپنے جو ان پر قابض ہے اسی کے خلاف جدوجہد ہو رہی ہے، اور یہ ہے کہ یہاں بھی آہستہ آہستہ اسی طرح سے اپنی جدوجہد اپنے قابض کے خلاف جو ہے وہ ماحول بن رہا ہے، وہ بن گیا ہے بڑی حد تک۔ لیکن اس میں جو ایک چیز جو کرنے کی وجہ ہے کہ پھر بھی اس کے باوجود بھی باہم ربط جو ہے وہ آر پار ٹوٹنا نہیں چاہیے، وہاں رہنا چاہیے۔ اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ ہر اپنی اطراف جو ہے وہ سیاسی جماعتیں، جیسے ارشاد صاحب کہہ رہے تھے کہ 3 بندے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی جماعتوں کا کام ہے کہ وہ آپس میں ہم آہنگی لائیں، اور اس میں مجھے بڑا فخر ہے کہ جو پچھلے یہ دھرنا ہوا یا اس سے پہلے جو مارچ ہوا اس میں لبریشن فرنٹ اور نیشنل عوامی پارٹی، NSF اور KSLF، دیکھیں کہ بہت بڑی کو بیچاروں کو ملا کے بنتی ہے، اور بھی تھی، لیکن کیونکہ میرا نیشنل عوامی پارٹی سے تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان 2 جماعتوں میں تو یہ ہے کہ وہ جو الائنس تو نہیں بنا ہوا لیکن منیمم کامن ایجنڈا جو ہے دونوں پر واضح ہو گیا ہے، اور اس دونوں پر وہ ہر 2 صورتوں میں سمجھتے ہیں کہ اکٹھے چلنا چاہیے۔ پھر اس میں رکاوٹیں، وہ سمجھتے ہیں کہ رکاوٹیں بھی آئیں گی، سازشیں بھی آئیں گی، آپ کے ساتھی توڑے جائیں گے آپ کے ساتھ سے، تو اس کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ سمجھ رہے ہیں وہ، لیکن یہ ہے کہ دونوں جماعتوں میں جو امانگی چلی ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کو مزید مضبوط کریں گے کہ یہی قومی کاز کے لیے ضروری ہے۔ جیسے آگے بھی ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے بات ہم ایک ہی کرتے ہیں، لیکن ٹھیک ہے تھوڑا نظریاتی کہ کوئی سوشلزم چاہتا ہے، کوئی کمیونزم چاہتا ہے، کوئی کیا چاہتا ہے، کوئی کیا، تو وہ تھوڑا بہت فرق رہے گا، جماعتیں ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ ہے کہ ہم اس جو ہماری آزادی کا پوائنٹ ہے، ہمارے جو شہداء ہیں ان کو ہم مانیں، اور مکمل آزاد خود مختار خوشحال جو ہے جموں کشمیر اس کے لیے جدوجہد کریں۔ تو جماعت میں سمجھتا ہوں کہ اگر باہم اتفاق ہو، جیسے میں سمجھتا ہوں کہ ہم اور لبریشن فرنٹ کر رہے ہیں، اور اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ بالکل نظام آگے چل سکتا ہے، جی ایک دوسرے کے دست و بازو بن سکتے ہیں، اور ایک جو ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو ایجنٹ نہ کہیں، ایک دوسرے کو وہ نہ کہیں کہ وہ فلاں کا ایجنٹ ہے، فلاں کا ایجنٹ ہے۔ ہاں، ہر بندے کی اسٹریٹجی میں کہیں نہ کہیں اس طرح سے وہ کام نہیں کرتی، کہیں جو ہے اس کے رزلٹ ایسے نہیں ہوتے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس کی نیت بری ہے یا وہ ایجنٹ ہو گیا۔ تو کم از کم یہ چھوڑ کے جب ہم چھوڑ دیں، بات بھی کریں، چلو اسٹریٹجی کی بات ہوتی ہے، یا اگر اوکے ٹھیک ہے، ہم اس میں سر کو جو ہے وہ آگے جو ہمارا اتفاق رہا ہے، میں سمجھتا ہوں باقی جماعتیں ٹرسٹ کی ضرورت ہے، آگے لے جائیں۔ اوکے جناب ملک صاحب، ٹرسٹ کی ضرورت ہے۔ پہلے بھی ہم کشمیریوں پہ مطلب جنہوں نے ہمیں اپنی رعایا بنایا ہوا ہے 2 ممالک نے، وہ ہم پر ٹرسٹ نہیں کرتے۔ اگر ہم ایک دوسرے پہ بھی ٹرسٹ نہ کریں تو یہ بڑا ظلم ہوگا کہ پاکستان نے آج تک کسی بھی، حالانکہ میں ورڈ سوری ٹو یوز دس ورڈ، کیج خورشید کے 3-4 سال چھوڑ کر جتنے بھی حکمران آئے، فاروق حیدر تک، سردار ابراہیم سے لے کر آج تک، پالیشیے، لیکن ان پالیسیوں پہ بھی اسلام آباد نے آج تک ٹرسٹ نہیں کیا۔ اور جو ہماری طرف آئے، شیخ محمد عبداللہ کے پہلے 3 یا 4 سال چھوڑ کر 1953 تک، اس کے بعد آج تک انکلوڈنگ ہز سن، گرینڈ سن، وہ بھی مالشیے ہونے کے باوجود بھی ہندوستان ان پہ ٹرسٹ نہیں کرتا۔ دی موسٹ سیکولر پرسن ان دی ورلڈ، دنیا میں سب سے بڑا سیکولر انسان جو ہے اس کا نام ہے فاروق عبداللہ، دنیا کا 7 ارب لوگوں میں، جو خود مسلمان، جس کی بیوی کرسچن، جس کی بہو سکھ، جس کا داماد ہندو،
उस पर भी हिंदुस्तान ने ट्रस्ट नहीं किया। उसके पीठ में उन्होंने एक स्टैब किया पीछे पीडीपी के नाम से। यहां पर सरदार क्यूम साहब और उनके जो फर्जंद हैं, जो कभी मिलिट्री डेमोक्रेसी कहते हैं, कभी कर्नल को एक प्राइम मिनिस्टर उसकी गाड़ी का दरवाजा खोलता है, उन पर भी मैं आईनी गवाह हूं ना, मैं आईनी गवाह हूं, मैंने देखी ये चीजें कि किस तरह से एक मिनिस्टर या एक प्राइम मिनिस्टर एक कर्नल की गाड़ी का दरवाजा खोलता है, फिर भी उन पर ट्रस्ट नहीं। अब हम अगर आपस में हम लोग ट्रस्ट ना करें तो फिर हम पर कौन ट्रस्ट करेगा? हमें एक दूसरे की मोहब्बत तो है ही, लेकिन एक दूसरे पे भरोसा करना चाहिए। बेशक लोगों की स्ट्रेटजीज ऑर्गेनाइजेशंस की डिफरेंट हो, लेकिन जब हम बात करते हैं, जब हम सोचते हैं तो हमारी मंजिल एक ही है। और जहां तक आजाद कश्मीर जाते आप क्या सजेस्ट करते हैं कि आर पार जो मज़ामत की सियासत है, इनमें जो ये खलीज पैदा हो रही है और जो मीडिया सोशल मीडिया पे जिस तरह नजर आता है, तो इसको पाटने का क्या तरीका है? आर वाले उस तरफ वालों को समझें कि उनके क्या हालात हैं, वो इस तरफ वालों को समझें। क्या ऐसे इम्कानात आपको नजर आ रहे हैं कि ये एक दूसरे की बात को समझ लेंगे? यस, बिल्कुल समझ सकते हैं। और ये जो आपने कहा ना कि खलीज पैदा हो रही है, खलीज पैदा नहीं हो रही है, खलीज पैदा की जा रही है, क्योंकि हमारी रैंक्स एंड फाइल्स में ऐसे लोग घुसे हुए हैं जो ऐसी बात करते हैं कि जिससे जनाबरी दो भाई टकरा जाए। तो मुझे यकीन है कि अगर ये हम सोशल मीडिया, हमारी लीडरशिप से मैं गुजारिश करूंगा, अपने सुबानी साहब हैं या हमारे साबिर गुल भाई हैं, कि ये सोशल मीडिया, ये प्रिंट मीडिया, ये जो 2% का उर्दू मीडिया है यहाँ पे, ये जो और थर्ड रेट ये जो इधर पाकिस्तानी चैनल्स हैं, इनको दफा करें, डोंट फॉलो देम। आप सीरियसली एक एक्सरसाइज करें। जो उस तरफ के कश्मीर की लीडरशिप है, सबको मैं बार बार कहता हूं, पता नहीं ये क्या कहता है, ये कोई कुक रहा है पिछले जन्म में, कि मैं कहता हूं कि मछली और दाल एक ही उसमें देग में नहीं पकती। उन लोगों को वक्त अपना जाया ना करें कि ऐसे लोगों को आप साथ मिलाएं 3 साल 4 साल और जाया करके, जो किसी के इशारे पे काम करते हैं, जो तनख्वाहदार हैं, जो इस तारीख में है ही इसलिए कि उनका घर उस पर चलता है। वो लोग यहां यूके में भी हैं, वो लोग हमारे वैली में भी हैं, और वो लोग आजाद कश्मीर में भी। वो इताद नहीं चाहिए जिसमें जनाबली बतख और ऊंट इकट्ठे हों। जो लोग आजादी पर यकीन रखते हैं, जो आजादी चाहते हैं, वो लोग मिले। और कश्मीर में एक इतलाफ करूंगा मैं अपने साबिर भाई से, सारे नहीं, कमजोरी अगर है वहां पे, या जो ये सोचते हैं कि हम पाकिस्तान को भी नाराज ना करेंगे, वो हमारी लीडरशिप है। आम कश्मीरी, वैली का आदमी, और सेम इज द पोजीशन इन आजाद कश्मीर, मोर देन 70% पीपल वो आजाद रहना चाहते हैं। उनको समझ आ गई है बात, वल्लाह उनको बात समझ आ गई है। लेकिन आगे जो लीडरशिप है, चाहे वो खुद मुख्तार नजरिए की ही क्यों ना हो, उनमें कुछ प्रॉब्लम है। मैं नहीं कहता हूं कि ये लोग जो है खुद मुख्तार कश्मीर की तंजीमों के जो कारकुन, नहीं, मैं आम लोगों जो किसी पार्टी के साथ नहीं है, एक आम वोटर है, चाहे वो मुलाजिम है, चाहे वो बिजनेसमैन है, उनको अब समझ आ गया है कि हमें इस्तेमाल किया जा रहा है। ओके जी, जुबानी साहब, इरशाद साहब कहते हैं कि लोगों को ये बात समझ आ गई है और लोग समझते हैं कि इसका बेहतरीन जो रास्ता है वो आजादी ही है।
कम अज कम ज़ाहिर है हम जो बात कर रहे हैं मेरे ख्याल में वो वैली और आज़ाद कश्मीर और डायस्पोरा पर सादक आती है। गिलगित बल्तिस्तान जम्मू लद्दाख की सिचुएशन पे हम बात नहीं कर सके क्योंकि वहां से हमारे पास कोई है नहीं है। लेकिन जो कह रहे हैं कि क्या ये लोग जो इस वक्त लीड कर रहे हैं उस तरफ और इस तरफ मज़ामत की तहरीक को, क्या इन यानी कि अगर लोग चाहते भी हैं हमने आजाद रहना है, लेकिन क्या कोई तंजीम नजर आ रही है जो जिसके पास इतनी जो नजर आ रही हो कि हाँ जी ये इनको आजादी से जो है ना आजादी की मंजिल तक ले जा सकते हैं और उसको सस्टेन भी कर सकते हैं? आप क्या कहते हैं इस पर? मैं समझता हूँ कि माजी में तो ऐसा था, लेकिन अब हालात जो है वो खासी हद तक जो है शुकूक शुबात उभर रहे हैं, जिसमें लोग समझते हैं, जैसे इरशाद साहब कह रहे हैं कि 70% जो है जाती है, लेकिन उसके साथ साथ ये है कि अगर 70% जो है वो यरगमाल बनी है, उसमें एक आध बंदा बात करता है जो है, और बाकी जो लीडरशिप है वो उस तरह से जो एतबार वाली बात हो रही है वो उस तरह से एतबार नहीं कि जब उनको अपनी अवाम के ऑन बिहाफ वो डिसीजन लेना होगा, किसी से बात करनी होगी, तो वो क्या करेंगे। तो इस लिहाज से जो जहां पर जाकर हमें प्रॉब्लम होती है वो यही होता है कि वो डिसाइसिव फिगर जो टेबल टॉक पर कहीं किसी से बैठ के हमारी नुमाइंदगी करेगा, हमारे पास वो लीडरशिप जो है वो अब उसका फुकदान है कि हमको माननी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि यही वो जो बड़ी चीज है, वो मैं समझता हूँ कि जो लोग साहब शऊर हैं जो इसको समझते हैं, उनके लिए जो है वो लम्हा फिक्रिया है कि उस सूरत में क्या होगा, क्योंकि जिस तरह से हालात सामने आए हैं पिछले कुछ अर्से में, उस तरह से यही है कि अगर जो क़यादत जिस तरह से अवेलेबल है, तो अगर उसमें एक आध बंदा बात करने वाला भी हो, लेकिन यह है कि जिस तरह से बाकी हैं अगर वो कलेक्टिव करे या जिस तरह से उनके अलायंस बने हैं या इस तरह के, तो वो ये है कि लीडरशिप तो वो बिल्कुल पाकिस्तान के खिलाफ नहीं जाएगी। तो उस सूरत में ये है कि जो फिर नीचे वाली पाकिस्तान से मुराद आपकी पाकिस्तान का कब्जा है? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, तो वो बिल्कुल पाकिस्तान का कब्जा है। मैं वो उसको जो है वो जरा नगेबानी आके मैं एक एमपी से कुछ अर्सा पहले हम मिले थे, तो वो हमारे एक किसी पार्लियामेंट के मेंबर को कह रहे थे वो पाकिस्तान के गेट कीपर हैं जी। तो गेट कीपरी जो है या किसी की चौकीदारी वो नहीं जा रही, वो हर सूरत चलो दोनों ममालिक कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा जो वास्ता पड़ा हुआ है या जो हम समझते हैं, क्योंकि हम इस पार हैं, तो वो हम समझते हैं कि पाकिस्तानी जो चौकीदारी है वो हमारे आगे ज्यादा आ रही है। तो उस सूरत में ज्यादा से ज्यादा मैं समझता हूँ कि हमने चलो ग्राउंड लूज भी नहीं किया। हम जैसे लोग ये कोशिश करते हैं कि कहीं दरवाजा बंद न हो, हमारा पाँव दरवाजे में रहे कि हम उसको खुला रखें। चलो वो भी करते हैं जो भी करते रहे, लेकिन कहीं ना कहीं हम उसको कायम रखें किसी न किसी तरीके से। और उस पार भी अगर कोई बंदा एक दो बात करने वाले हैं, चलो उनको जो भी कुव्वत हम दे सकते हैं तो दें, लेकिन यह है कि कम अज कम हिंदुस्तान पाकिस्तान को भी पता हो, इंटरनेशनल जो बरादरी है उसको भी पता हो कि किस तरह से या कितने यहाँ पर जो है स्टेक होल्डर जो है किस टाइप के हैं, कितने हैं, और जब बात की जाए तो किस नोयत की जाए, और या अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी इन्वॉल्व होती है उसमें, तो फिर ये है कि कौन कौन से हल जो है वो तजवीज़ किए जाए, रखे जाए। अगर कहीं राय आमा की राय देने की बात हो, तो फिर उस सूरत में भी यह है कि अब हम नहीं समझते कि वो इस पार या उस पार वाली बात रह गई है। अब बात खुली हुई है, और उसमें बात खोलने में भी मैं समझता हूँ कि मैं बिल्कुल चलो वहाँ बंदूक का नुकसान भी हुआ, लेकिन JKLF की जो मूवमेंट है उसको मैं फुली ऑन करता हूँ फ्रॉम डे वन, बिकॉज मेरे सामने हुई है। मैं डॉक्टर फारूक हैदर साहब, रशीद असरद साहब से काफ़ी, जब वो कोटली या ये इन जगहों को इस्तेमाल करके आगे पीछे जाते थे तो हमारे मेहमान होते थे, मैं उनको उस वक्त भी चलो हम NSF में थे तो काफ़ी करीब से देखा इस सारे को। खलूस से नीयत था। मोहन साहब को हम कई बार मिले हैं, और उसमें से हम समझते हैं कि ठीक है पीसफुल भी रहना चाहिए, लेकिन पीस हमने 1947 में देखा था। और अगर शेख अब्दुल्ला कर रहे थे तो शेख अब्दुल्ला को देखें कि वो हमारी तारीख का जो टॉलेस्ट लीडर था वो वही था, और उसको किस तरीके से उस पार और इस पार केएच खुर्शीद को देखें जो शुरू हुए। तो मैं समझता हूँ कि आज जब उस पार भी जो हुआ, फिर जो आहिस्ता आहिस्ता आर्टिकल 370 को जिस तरह से एब्रोगेट किया गया,
بالکل تیار تھی JKLF کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا ہوا کہ کسی اور مذہبی گروپ نے جا کر شروع کرنے سے تو چلو JKLF نے شروع کیا, نقصان بھی ہوا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پھر بھی جس نظریے کی ہم بات کرتے ہیں وہ دنیا بھر میں اور کشمیریوں میں عام ہوا ہے, اور اس کو ہم سمجھتے ہیں, مانتے ہیں, اور اسی وجہ سے یہ ہے کہ ہم لبریشن فرنٹ کے ساتھ بھی مل کر جہاں ہم تک ممکن ہو سکتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس بار سے کم از کم اگر کوئی متفقہ لیڈرشپ ہم آگے یا یہ نسل ہے یا اگلی نسل یا دونوں جماعتیں یا کچھ اور جماعتیں اس لوگوں کی پیدا کر سکیں تو بڑا اچھا ہوگا. جی صابر صاحب, آپ اب آخر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو اس طرف اور اس طرف جو میں کہہ رہا ہوں کہ جو سیاست میں فرق ہے, یعنی کہ وہاں کی جو تحریک مزاحمت ہے اس کی جو سیاست ہے, جو سیاسی اس کا اظہار ہے, وہ اس سے مختلف ہے جو اس طرف والی مزاحمتی قوتوں کا ہے. اور اس میں اب مطلب ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کو خلید پیدا کی جا رہی ہے, یا لوگ کہتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. ہم تو سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ عام جو کارکن ہیں وہ ادھر والے ادھر والوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور ادھر والے ادھر والوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں. تو یہ جو اظہار ہو رہا ہے, اور ظاہر ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ یہیں پہ ہو, اس سے ایک دوسرے کو سمجھنے میں بھی مدد مل سکتی ہے. ان کو ان ہمارے حالات کی سمجھ آئے, ہمیں ان کے حالات کی سمجھ آئے, یہ بھی ممکن ہے. لیکن آپ ظاہر ہے کیونکہ ایک ایسی جماعت کے میں ہیں جو اس طرف بھی ہے اور اس طرف بھی ہے, اور اسی نے یہ سب کچھ اسی کے نام سے ہی کم از کم شروع ہوا ہے, تو آپ کو کیا امکانات نظر آ رہے ہیں؟ کیا یہ جو فرق ہے اس کی میوچل رسپیکٹ کے ذریعے, یا کس طریقے سے کیا یہ جو مزاحمت کی تحریک ہے اس کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے کہ اس طرف والے اور اس طرف والے ایک دوسرے سے کلیش نہ کریں بلکہ ایک دوسرے کا سہارا بنے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ جی شمس صاحب, جس طرح سبحانی صاحب یا ارشاد صاحب نے کہا ہے کہ دیکھیں خطے کی جو صورتحال ہے وہ بڑی ڈیفرنٹ ہے. جو ویلی ہے اس میں ایک جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے اس کی انٹینسٹی بہت زیادہ ہے, اور اس کی وجہ سے وہاں کی صورتحال کو کمپیئر نہیں کیا جا سکتا کسی اور خطے سے. اسی طرح خطوں کی اپنی ضرورتیں ہیں, اپنی پولیٹیکل. ساری میں آپ کو روکتا ہوں, میں صاحب میں انٹینسٹی کو کمپیئر نہیں. ایک منٹ صابر صاحب, میں نے سمجھا ہوگا. نہیں, میں تھوڑا کلیریفائی کر دوں نا. میں انٹینسٹی کی یا جو وہاں پر ظلم و جبر ہو رہا ہے 87 کے بعد, میں اس کو کمپیئر نہیں کر رہا. میں جو سیاست ہے اس وہاں کی مزاحمت کی تحریک کی جو سیاست ہے اس میں ظاہر ہے پاکستان اور مذہب کا جو پوزیشن ہے, جو حیثیت ہے, وہ اس سے بہت مختلف ہے جو یہاں والی مزاحمتی تحریک میں ہے. تو اس عنصر پہ میں بات کر رہا ہوں کہ اس کی وجہ سے بہت سی غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہیں اور اس کو ایکسپلوئٹ کیا جا سکتا ہے. جی میں شمس صاحب اس کی طرف آ رہا ہوں, چونکہ انٹینسٹی کا تعلق ڈائریکٹ ریاکشن سے ہے. چونکہ جتنا آپ کسی کو دبائیں گے, وہاں آئے روز اگر وہاں لاشیں اٹھتے ہیں تو پھر ان کا جو سیاسی رہنما ہوں گے یا پولیٹیکل پارٹیز ہوں گی, ان کا ریاکشن بھی پروپورشنیٹ شاید نہ ہو. لیکن میں جو آپ کا کوشچن ہے اس میں یہ ہے کہ ہمارا جو وے فارورڈ ہے وہ کیا ہے. وہ ایک تو خطوں کی جو مختلف صورتحال ہے, ایک دوسرے سے ہماری جو ریلیونٹ صورتحال نہیں بن رہی. چونکہ آپ دیکھیں کہ گلگت کی ایک ڈیفرنٹ صورتحال ہے, آزاد کشمیر کا ایک ڈیفرنٹ پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے, اور پار کی ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے خطوں کی جدوجہد کو جاری رکھتے ہوئے اپنا جو نیشنل کوسچن ہے اس کو جوڑنا ہے. جب تک ہم اس نیشنل کوسچن کو نہ جوڑیں گے تو اس میں وے فارورڈ کوئی نکلنے والا نہیں ہے. اور اس میں اپنے جو مقامی مسائل ہیں ہمارے, اس کے حقوق کی جو جدوجہد ہے اس میں ایک دوسرے کا سپورٹر بننا ہے. مثلاً کہ جس طرح ابھی 1.5 سال پہلے گلگت بلتستان کا صوبہ بنانے کی بات ہوئی, تو جو JRL ہے اس کی طرف سے ایک لیٹر ہے جو گو کہ اس میں یاسین ملک صاحب نے بہت کلیدی کردار ادا کیا. تو میرے خیال میں پہلی دفعہ ایک بڑے ایشو پر وہاں کی ریزسٹنس موومنٹ کی طرف سے ایک بات آئی کہ ہم اس پہ احتجاج کریں گے.
تو اس نے کیا کیا کہ گلگت کے لوکل لوگوں کے ساتھ آپ نے ایک ہمدردی کا اظہار کیا یا اس ایشو کو اپنے ساتھ جوڑا. لیکن آپ اگر گلگت کے ایشو کو آپ سمجھتے ہی نہیں ہیں یا آپ آزاد کشمیر یا جو ویلی کے ایشوز کو ہی آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہی مسئلہ کشمیر ہے, تو میرے خیال میں ہم غلطی کر رہے ہیں. اس لیے ان ساری جدوجہد کو, اس سارے سلسلے کو, ان تمام کڑیوں کو ایک دوسرے کی سپورٹ میں استعمال کرنا ہے. اور نہ ہی اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو احتمال یہ ہے کہ ہماری ایک تو ہماری جبری تقسیم, ایک کلچرل ڈفرینسز بھی ہیں, لنگوسٹک ڈفرینسز بھی ہیں, اور پھر اس کو ایکسپلائٹ کون کرتا ہے؟ وہی طاقتور قوتیں کرتی ہیں جن کے یہاں مضبوط پنچے ہیں, وہ ان کو ایکسپلائٹ کرتی ہیں اپنے مفادات کی خاطر. اور جب وہ اپنے مفادات کی خاطر استعمال کریں گی تو پھر نقصان میں کون ہوگا؟ نقصان میں کشمیری ہوگا. ہندوستان اور پاکستان کا آئین بھی یہ کہتا ہے کہ یہ کشمیر 84,471 مربع میل ہے. تو جب ہم اس پورے کشمیر کی بات کریں گے, ٹھیک ہے یہاں لداخ اور گلگت کا کوئی بندہ شامل نہیں ہمارے شو میں, لیکن جب ہم ان کی جس طرح کچھ عرصہ پہلے ان کے گلگت والوں کے حقوق کی جدوجہد تھی, تو اس حقوق کی جدوجہد میں آپ بتائیں پارک کی ریزسٹنس موومنٹ کو تو چھوڑیں, یہاں کی ریزسٹنس موومنٹ نے کتنا کوآپریٹ کیا. تو جب یہ گیپس ہوں گے تو وہ گیپس شاید جو طاقتور قوتیں ہیں یا جو ہندوستان اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے, اس گیپ سے وہ فائدہ اٹھا رہی ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ یہ جو ہمارا مارچ تھا, اس مارچ میں جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے چیئرمین یاسین ملک صاحب کے علاوہ انہوں نے وہاں جنازہ بھی پڑھایا. یہ پہلی دفعہ ہوا کہ کسی سیاسی کارکن کا وہاں اتنے بڑے اجتماع میں جنازہ پڑھایا گیا. وہاں وہ چونکہ چیئرمین JKLF ہیں, وہاں انہوں نے انٹروین بھی کیا کہ اس مسئلے کو جوڈیشل کمیشن کے ذریعے حل ہونا چاہیے. لیکن کیا ہی اچھا ہوتا کہ میروائز عمر فاروق یا سید علی گیلانی صاحب, وہ سارے لوگ بھی اس پہ بولتے, لیکن ایک اخباری سٹیٹمنٹ بھی نہیں آیا. تو اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ گلگت یا لداخ کا کوئی ایشو ہے تو اس میں ہمیں ایک دوسرے کے ایشوز کو سپورٹ کرتے ہوئے اپنے نیشنل کوسچن کا جو ہے وہ کنسنسس بنانا ہوگا, تو تب ہم وے فارورڈ ہو سکتا ہے. ادروائز یہ کوئی بھی نہیں چاہتا. میں آخری بات کہ یہ ادروائز یہ پراکسی ہوگی. تھینک یو ویری مچ صابر صاحب. اور ظاہر ہے ہم انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں بات کریں گے کہ کیسے یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے. آج تو ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے, تو کیسے ہو سکتا ہے, اس کے لیے کیا ضروریات ہیں, وہ ہم بعد میں بات کریں گے. اور میں آخر میں ارشاد صاحب سے کہتا ہوں کہ اگر آپ اس کو آخری 1 منٹ میں کیا کہنا چاہتے ہیں. سر, why there is a will, there is a way. اگر لوگ جڑنا چاہیں اور اس مسٹرسٹ کو دور کرنا چاہیے, مسٹرسٹ ہے دی پریزنس آف حریت کانفرنس آفس ان اسلام آباد. دس از دی بگیسٹ مسٹرسٹ. JKLF آزاد کشمیر میں پنپی, اگر یہاں اعلان ہوا, پتہ نہیں 8 سال 10 سال کے بعد ویلی میں گئی, تو کیا ضرورت ہے کہ JKLF کا نمائندہ ادھر ہو جہاں پر لاکھوں کارکن JKLF کے ہیں آزاد کشمیر میں. سری نگر سے بندے کو کیوں بھیجا جا رہا ہے ریپرزینٹ کرنے کے لیے؟ یہ بات, اگر آزاد کشمیر ہمارے بھائی ہیں, ہمارے ساتھ ہیں, تو میرے آدمی, میری تنظیم کا جو بندہ اسلام آباد میں, اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا مطلب میں ٹرسٹ نہیں کرتا میری تنظیم آزاد کشمیر والوں پہ. اور اسی طرح جب ابھی میں نعیم بھائی کی بات کی, اللہ جنت نصیب کرے, نعیم صاحب, یاسین صاحب نے کیا, وہ JRL کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اینڈ فار یور کائنڈ انفارمیشن, حریت کانفرنسز, all the 3 factions plus this JRL, they are at the verge of collapse. واللہ لوگوں کو نہ ان پر اعتماد ہے, نہ ان پر بھروسہ کرتے ہیں. اب ان کے بیانات پہ ہڑتال کیوں ہوتی ہے؟ اسی وقت ہوتی ہے جب ہندوستان کی آرمی نے 10 لوگ 4 لوگ 5 لوگ 6 لوگ مارے ہوتے ہیں, تو پھر دوسرے دن یہ اعلان کرتے ہیں
یہ عام حالات میں جب کوئی نہ مرا ہو, جب ہندوستان کی آرمی نے کوئی ایکشن نہ کیا ہو, یہ سٹیٹمنٹ دے دیں ہڑتال کرو, نہیں ہوتی ہے. صرف 22 بٹ صاحب کی جو برسی ہے اس دن لوگ اپنے دل سے کرتے ہیں, باقی جو ہے سارا بغض یزید ہے. خوب امام والی کوئی بات نہیں ہے, سچ کہنا چاہیے, کیونکہ ہماری روزانہ لاشیں گرتی ہیں. نعیم صاحب اللہ جل نصیب کرے, وہاں تو روزانہ 2 3 شہید ہوتے روزانہ. اب کیسے وہ کریں؟ جب تک نہ ہمیں یہ تنظیمی یہ باقی چیزیں ڈسپلن کے لیے ضروری ہے کہ ہو سکتا ہے لوگ تنگ آ گئے ہیں, واللہ 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 تنگ آ گئے ہیں, اور لوگوں کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ ان کی لیڈرشپ جو ہے, کچھ لوگوں کا یہ بنا ہے وہ کہ نہیں, یہ اگر سٹیٹس کو وہ تو ہیں جو پرو ایسٹیبلشمنٹ ہمارے لوگ ہیں آزاد کشمیر میں یا ہمارے والے کشمیر میں, مسلم کانفرنس اور یا بھی نہیں پی ٹی آئی یہ وغیرہ, یہ جو سارے یہ بدماش جمع ہو گئے ہیں سارے, تو ان سے تو گلا ہی نہیں ہے. گلا ہمیں ان لوگوں سے جو آزادی پسند ہے, اس پار یا اس پار. پلیز چھوڑیں بیانات کو, اور آپ دل سے کوشش کریں. 2-4 آرگنائزیشن آزاد کشمیر میں ہیں who believe in independent کشمیر, اور جن کی نیت بھی ٹھیک ہے, اور جن کے کارکن یہاں پر ٹیکسی چلا کے جناب علی اس ساتھ ساتھ پروموٹ کرتے ہیں اپنی اس چیز کو. تو وہ لوگ جن کی تنخواہیں فکس ہیں, جو ایک کلاس جہازوں میں ٹریول کرتے ہیں, جو کبھی ادھر ہوتے ہیں کبھی ادھر ہوتے ہیں, ان کے ساتھ بالکل میل جول چھوڑ دو. آزادی پسندوں کے ساتھ مل جل کے بھائیوں کی طرح رہو, اور جو ہمارے پار کے جو کشمیر میں جو ہمارے لوگ ہیں وہاں پہ آزادی پسند ہے, وہ بھی مل جائیں گے آپ کے ساتھ. اور جب تک ایک یونیفائڈ کمانڈ نہیں ہوگی تب تک کچھ نہیں ہوگا. تھینک یو ویری مچ. شمع صاحب 1-2 میں مختصر آپ کا 1 منٹ لوں گا. جی 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 صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ ارشاد صاحب بھائی ہیں, میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نہ ہم حریت کانفرنس کے ممبر ہیں, نہ ہم جہاد کونسل کے ممبر ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آئیڈیلی ہونا یہ چاہیے, لیکن جموں کشمیر لبریشن فرنٹ ایک چونکہ ہمارے جو مرکز ہے وہ ریاست کے تمام خطوں سے ہے, اور یہ اس طرح سے الگ نہیں ہے کہ آزاد کشمیر کا الگ سیٹ اپ ہے, مقبوضہ کشمیر کا الگ سیٹ اپ ہے. ہمارا چیئرمین پار سے ہے, سینئر وائس چیئرمین میرپور سے ہیں, اسی طرح ہمارے ترجمان اور باقی جو سینٹرل عہدے ہیں. تو اس میں ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو ہماری پارٹی ہے اس میں کوئی یہ تفریق نہیں ہے. اور دوسری بات کہ لبریشن فرنٹ بھی انہی حالات میں آپریٹ کر رہی ہے, ہمارے ساتھ بھی مسائل اور وسائل کی کمی ہے. تو اس میں ہم جتنا کر سکتے ہیں, پار کی جو ریزسٹنس موومنٹ ہے اس میں جس دن یاسین ملک صاحب باہر آئیں گے وہ دھڑام سے گر جائے گی. اور اس وقت بھی جتنی کوشش ہو رہی ہے وہاں, وہ میرے خیال میں حریت بنی تو لبریشن فرنٹ نے کی, یہاں الائنس بنے لبریشن فرنٹ نے کیے, اور ڈائسپورا کشمیر کمیونٹی میں جب بھی کوئی اس طرح کی بات ہوئی تو میرے خیال میں ہم سب سے پہلے رہے. اور یہاں جب بھی کوئی اتحاد بنا, یہاں انڈیپینڈنس الائنس بنا, وہ بھی یہاں اس میں اس وقت جو یاسین صاحب کا الگ گروپ تھا وہ ان کی ایک کاوش تھی. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کل کوئی بھی اس طرح کی کاوش ہوگی تو لبریشن فرنٹ کسی سے پیچھے نہیں ہوگی. تھینک یو ویری مچ, تھینک یو ویری مچ. اور سبحانی صاحب. بالکل جناب, میں دونوں ان دوستوں سے متفق ہوں کہ چلو کوشش بھی ہونی چاہیے. جو خلیج کی آپ بات کر رہے تھے, میں سمجھتا ہوں کہ ارشاد ملک صاحب ہیں, اور جتنا آزاد کشمیر کو یہاں پر بھی وہاں پر بھی قوم پرست جو یہ موومنٹ ہے, آزادی کی تحریک ہے, اس کو دیکھ چکے ہیں. اور اس پار کے دوستوں کو جو بھی خاص کر تحریک کی قیادت کرنے والے لوگ ہیں, اور ان تک میں سمجھتا ہوں کہ ارشاد صاحب بیسٹ میڈیم ہیں, یا ان کے ساتھ پروفیسر عبداللہ صاحب ہیں, جاوید صاحب ہیں, اور دوست ہیں, اور بھی کافی لوگ ہیں. وہ بھی جو ہے جو کچھ انہوں نے آبزرو کیا ہے ان تک میں سمجھتا ہوں کہ
یہی بہترین میڈیم ہے کہ وہ وہاں تک ان پہنچائیں کہ وہاں اس بار آزاد کشمیر میں یا یو کے میں بیٹھے ہوئے آزاد کشمیر کے لوگ کیسے محسوس کرتے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں آزادی کی تاریخ کو، اور پھر اس میں کس طرح سے ایک ربط جو ہے وہ سوچوں میں لایا جا سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ چلو دیر ہے، دیر نہیں ہے جی. درست ہے، دیر ہے، درست ہے. تھینک یو جی، بہت بہت شکریہ آپ سب کا وقت دینے کا، اور ہم اس پر مزید بات کریں گے، اور امید ہے کہ ہم اس کو پازیٹیولی آگے بڑھائیں گے کہ یہ جو سچویشن ہے اس کو بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے اور انڈرسٹینڈنگ کیسے بڑھائی جا سکتی ہے آر پار. تو آج جو ہمارا پروگرام ہے اس کا جو ہمارے پاس جو وقت ہے وہ اب ختم ہوا چاہتا ہے. تو میں آخر میں جو نچوڑ کے طور پر یہی کہہ سکتا ہوں کہ دونوں طرف ظاہر ہے کہ جس تناظر میں مزاحمت کی تحریک ابھری 50 سے لے کر ارلی 50 سے لے کر، وہ تناظر الگ تھا، اور دونوں کی جو مزاحمت کی تحریک ہے اس نے الگ شکلیں اختیار کی. سیاسی طور پر انہوں نے جو اظہار کے لیے جو اپنے بیانیے لیے، وہاں اسلامک اسٹوڈنٹ لیگ تھی، یہاں نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن تھی. یہ بہترین ایگزامپل ہے کہ کتنا وہ ان میں فرق تھا. تو نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن ایک ویری کلیئرلی سوشلسٹ سوچ کے ساتھ جو ہے نا اپنا اظہار کرتی ہے مزاحمت کا، اور اسلامک اسٹوڈنٹ لیگ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ وہ دین کے یا اسلام کے جو ہے نا ذریعے اپنا اظہار کرتے ہیں سیاست کا، اور اس کی بھی ظاہر ہے بڑی واضح وجہ ہے جو پہلے بھی ہم نے یہاں بیان کر دیا. تو لیکن اب جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے صرف کہ اس طرف جو مزاحمت کی تحریک ہے، وہ یہاں والی جو مزاحمت کی تحریک ہے JKLF کے علاوہ ظاہر ہے یہاں پر بہت سی تنظیمیں ہیں جو مکمل خود مختاری کی اور پروگریسو نظریات کی حامل ہیں. تو وہ ان کو اپنا اتحادی اس وقت نہیں مجھے نظر آ رہا کہ سمجھتے ہیں. وہ اتحادی ان کو سمجھتے ہیں جنہوں نے اس طرف والی مزاحمت کو کچلا ہوا ہے، اس طرف والی مزاحمت کو جو بات بھی نہیں کرنے دیتے. تو یہ کنٹراڈکشن ہے، یہ جو تضاد ہے، یہ جب تک حل نہیں ہوگا اس طرف والا اور اس طرف والا، اس طرف والوں کو بھی استعمال کیا جاتا رہے گا، اس طرف والوں کو بھی استعمال کیا جاتا رہے گا. لہذا وقت ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کر اپنی غلط فہمیاں دور کریں، اور یہ جو مزاحمت کی تحریک ہے اس کا مستقبل میں کون کیا چاہتا ہے، کون سا نظام، یہ تو ڈیموکریٹک طریقے سے فیصلے ہوتے ہیں نا. وہ کوئی ایسی ریاست تھوڑی ہوگی کہ جس میں ایک آپ کا جو مذہب ہوگا اس کی بنیاد پر اس کا بن جائے گا، یا آپ نے سوشلزم کا کہہ دیا تو ساری لوگ کہہ دیں گے. وہ تو ڈیموکریٹک پروسیس ہوتا ہے، وہ وہاں بھی ہوگا. لیکن جتنے بھی وہاں پر سوچیں ہیں وہ سب کشمیر کی سوچیں ہیں، اور ان کو ایز اے کشمیری، ایز اے ریاست جموں کشمیر یا باشندہ ریاست، جو ڈائیورسٹی ہے اس کو سمیٹتے ہوئے سراہتے ہوئے آگے بڑھنا ہوگا. یہی ایک راستہ ہے، اور اس میں تمام خطوں کے لوگوں کے حقوق کو تسلیم کرنا ہوگا، اور ایک دوسرے کو اپنے اور دوسروں کے لیے بھی آواز اٹھانی ہوگی، اور شاید پھر ہم کسی منزل پر پرامن طریقے سے پہنچ سکیں. لیکن ظاہر ہے یہ لمبی بات ہے. پھر انشاءاللہ کسی وقت کسی اور پروگرام میں انہی مہمانوں کے ساتھ مزید بات کریں گے. فی الحال اجازت، اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ.